अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। 14वां सिपारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है और सूरह हिज्र अल हिज्र जो है, सूरह अल हिज्र का भी आगाज़ हो रहा है। एक आयत जो है वो 13वें पारे के आखिर में थी, जिसको कि मैंने कहा था कि हम 14वें सिपारे के साथ शामिल करेंगे। तो हम अपनी सूरह अल हिज्र जो है मक्की सूरत है और इसकी मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बता चुकी हूँ लफ्ज़ी तर्जुमे में, शान नुज़ूल और इसके किन हालात में ये नाजिल हुई। अब हम आगे इसकी तफसीर शुरू करते हैं। अलिफ लाम रॉ हुरूफ मुक़त्तआत हैं। तिल का ये आयात हैं अल किताबी एक किताब की, व कुरान मुबीन। ज़िक्र यानी जिन आयात की बात की जा रही है कि ये आयात हैं, वो सूरह अल हिज्र की आयात की ही बात की जा रही है ख़ास तौर से। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सूरह यूसुफ के बाद ये नाजिल हुई है। मक्के में जो आखिरी दौर था, इंतहाई सख्त दौर में ये सूरत नाजिल हुई है और इस सूरत की ही आयत की तरफ इशारा है पहली आयत में। और फिर साथ ही साथ कुरान शरीफ यानी कुरान पाक जो है अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है इसके, और जिसमें सब कुछ बहुत वाज़ेह और बिल्कुल खुला यानी हर एक के समझ में आने वाला इतना साफ और वाज़ेह है। हर पैगाम, हर आयत जो भी समझने की नीयत से खोले और पढ़े तो उसको बहुत आराम से समझ में आ सकता है। इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी खुफिया बातें नहीं हैं, बल्कि बड़ी क्लियर अहकामात और क्लियर मैसेजेस हैं। रुबमा कभी कभी या अक्सर, जैसे कि इससे पहले भी एक दो जगह पे ऐसा हुआ है कि किसी ने ये क्वेश्चन किया कि इसका मतलब तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, आगे के बजाय पीछे होता है या पीछे के बजाय आगे होता है। तो अरबी ज़बान में बाज़ दफ़ा एक ही लफ्ज़ के दो ऑपोजिट मीनिंग भी होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सालों का जब जिक्र करते हैं तो अगले और अगले साल जो गुजर चुके हैं साल उनको अगला कहते हैं। एक उनकी अपनी वो अंदाज और लैंग्वेज होती है। तो अरबी ज़बान का ये कायदा है कि इसमें बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके मीनिंग्स ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि हुर्मत है, हुर्मत बहुत ही काबिल एहतराम और इज़्ज़त वाली चीज़ भी है और हराम चीज़ भी है। इसी तरह से रुबामा का मतलब कभी कभी भी है और अक्सर भी है। तो यहाँ पर हम इसके दोनों मतलब के साथ ही इसको हम आगे पढ़ते हैं। यवद्दुल लज़ीना कफरू, यवद्दु चाहेंगे, आरजू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लौ कानू मुस्लिमीन, काश वो मुसलमान होते। अब यहाँ पर दो बात जो हो रही है ना, उसको भी, इसकी तफसीर को भी हम दो तरह से समझ सकते हैं। यानी कौन लोग करेंगे ये आरजू, ये काफिर लोग कब करेंगे ये आरजू और क्यों करेंगे ये आरजू कि काश वो मुसलमान होते। इसमें एक तो ये कि हाल के मानों में भी आया है कि जब मुसलमानों को कोई फतह होती थी या मुसलमानों के साथ कोई अल्लाह की तरफ से कोई रहमत का नुज़ूल होगा, या कभी देखते हैं मुसलमानों को दुनिया में कामयाब होते हुए, और मुसलमानों का अल्लाह पे तवक्कल और उनके दिल का इत्मीनान, ये सब चीज़ें कभी कभी काफिरों को जो है वो सोच में डाल देती हैं और वो ख्वाहिश करने लगते हैं कि काश हम भी मुसलमान होते। उनका भी दिल चाहने लगता है ये सारी बातें देख के। लेकिन होता क्या है कि दुनिया की और दिलचस्पियां, रंगीनियां जो है ना, वो उनको अपनी तरफ खींचती हैं। जैसा कि
آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ بہت سی دلچسپیاں، بہت سی دنیا کی ایسی رنگینیاں ہوتی ہیں کہ جو دین سے ان کو دور کرتی ہیں، اور حالانکہ وہ مومن ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے دنیا کی دلچسپیوں، دنیا کے معاملات میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ وہ دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بہرحال مومن جو ہے وہ پلٹ بھی آتا ہے اور توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ جب یہ خواہش اور آرزو کرتے ہیں مسلمانوں کو کا اطمینان دیکھ کے اور مسلمانوں کی کامیابیاں یا ان کا عروج دیکھ کے، کہ ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ان کے ساتھ اتنا اللہ کی رحمت ہے تو یہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو ہم بھی یہ فائدے لوٹ لیتے، حاصل کر لیتے، لیکن اس کے بعد ایمان کی طرف آنے کے بجائے دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے مزے اور دنیا کی دلچسپیاں جو ہے نا وہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور وہ ان کو اس طرف آنے نہیں دیتی ایمان کی طرف۔ یہ تو ہو گئی حال کی بات، یعنی زندگی میں جو ہے وہ کس طرح سے وہ حسرت کریں گے، آرزو کریں گے، اور جو اصل مین بات ہے وہ کب کریں گے یہ خواہش کہ کاش وہ ایمان لے آئے ہوتے؟ موت کے وقت، جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اور ان کو اپنا انجام نظر آنے لگے گا، سب کچھ ان کو پتہ چل جائے گا اس اپنی موت کے وقت۔ ظاہر ہے پہلے تو فرشتوں کے آنے سے ہی جس طرح کے فرشتے سخت ان کے لیے آئیں گے اور پھر وہ جو ان کو جس طرح سے ڈانٹیں گے اور جس طرح سے ان کو سخت اس میں بات کریں گے اور ان کو ان کا جہنم کا ٹھکانہ جو دکھائیں گے اور یہ سارا، تو ان کو نظر اس وقت وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ موت کے بعد دیکھیں ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، حقیقت کھل جائے گی جو کچھ بھی ہے۔ اسی لیے مومن جو ہے اس کی موت کا وقت بہت خوبصورت اور بہت آرام سکون کا ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کو فرشتے جو ہیں ان مومنین کو جو ہے وہ خوشخبریاں دیں گے اور بڑی رحم اور بڑے پیار سے اس کی روح کو نکالا جائے گا، اور فرشتے بھی بڑی نورانی اور بڑی ایسی شکل کے ہوں گے کہ جو اس مومن کے دل کو تسکین ان کو دیکھ کے مل رہی ہوگی، جبکہ کافر کے سخت اور تند ہوں گے اور اس کو جھڑک رہے ہوں گے، ڈانٹ ڈانٹ کے اس کی روح جو ہے وہ اندر جسم میں چھپتی پھر رہی ہوگی۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ سارا کچھ، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے۔ اور دوسری وہ کس وقت یہ آرزو کریں گے؟ جب قیامت کی نشانیاں نظر آنے لگیں گی۔ دیکھیں قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ جو مر چکے ہوں یا جو زندہ ہوں، جو کافر، تو جو طبعی موت مرے ہیں وہ تو فرشتوں کو انہوں نے دیکھا اور ان کو اپنا انجام نظر آئے، لیکن جو قیامت کے قریب ہوگا یعنی قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں دیکھیں گے نا، اور پھر جو اس وقت جتنے بھی کافر موجود ہوں گے زندہ، وہ سب قیامت کی سختیوں سے مریں گے نا، تو جب وہ آثار دیکھنے لگیں گے قیامت کے اور ان کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہم غلط تھے اور اپنے گناہ ان کو نظر آنے لگیں گے، اس وقت وہ توبہ کرنا چاہیں گے، اس وقت وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جائیں، اس وقت وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہی یہ ہے کہ بغیر دیکھے جو ہے غیب پہ ایمان، اللہ پہ، جنت اور دوزخ پہ، قیامت کے دن پہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان ساری چیزوں پہ ایمان بغیر دیکھے، فرشتوں پر، ان سب پہ بغیر دیکھے ایمان ہے نا۔ اگر دیکھ لیا تو پھر اب اس ایمان کی کوئی ویلیڈیٹی، کوئی اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت نہیں ہوگی، خاص طور سے قیامت کی نشانیاں نظر آنے کے بعد۔ تو اس وقت بھی ان کو جو ہے یہ ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وقت بھی ایسا ہوگا کہ جب قیامت میں فیصلے ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ سب کچھ سب کو نظر آ رہا ہوگا، جنت کے لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم سورہ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں نا کہ جنت والے بھی جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے بھی جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ جس وقت ان کو سزا کے لیے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور مسلمان خوش شاداں فرحاں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو وہ اس وقت بھی وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس وقت آرزو کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا ہوگی اللہ کے اذن سے، اور اس کی وجہ سے گناہ گار جن کے گناہ بھی ہوں گے کچھ جو کہ اللہ تعالیٰ معاف اپنی رحمت سے فرما دیں گے، اور وہ
اپنے ایمان کی وجہ سے ان کے وہ گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کی دعا کریں گے. اور پھر ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ جن کو مسلمان ہونے کے باوجود کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ وہاں سے نکل کے ان کو بھی جنت میں واپس جب بھیجا جائے گا تو بھی وہ حسرت کریں گے. یعنی ایک حسرت در حسرت سلسلہ ہے کہ وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ایمان ہوتا ہمارے پاس بھی، تو ہم بھی اپنی سزا بھگت کے یہاں سے نکل جاتے. اب تو ہمارا کوئی یہاں سے نکلنے کا چانس نہیں ہے. تو ایک کافر جو ہے اس کے لیے حسرتوں کے بہت مواقع ہیں. اور ایمان جو ہے نا ہمارا، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اس ایمان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی مسلمان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرہم یاکلو، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، یاکلو وہ کھائیں، وہ یتمتعوا اور وہ مزے اڑائیں، ویلہہم اور غافل رکھے انہیں الامل امید، فسوف پسند قریب یعلمون وہ جان لیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات نہیں سن رہے اللہ کے رسول کی اور دین کی طرف، اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو، اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے گناہگاروں کو بھی، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی اس کی تقسیم ہے، اور اس کا اپنا نظام ہے، اپنی حکمت ہے. اس نے کس کو کتنا دیا ہے، کیوں دیا ہے، کیا دیا ہے، یہ صرف خالصتاً اللہ کے معاملے. تو اگر وہ ان چیزوں پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں اور ہم آگے بھی ایسی فائدے اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم سے سب چھن جاتا، تو ایسا نہیں ہے. یہ بھی ان کو جو ڈھیل دی گئی ہے، جو مہلت دی گئی ہے، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے. تو انہیں اس میں چھوڑ دو، اس دنیا کے مزوں میں، اس دنیا کی عیاشیوں میں، اور اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ ان کو جو غرور ہے اور جو اس سے وہ مزے اور فائدے اٹھا رہے ہیں اٹھانے دو. اچھا ہے یہ چیزیں اور زیادہ ان کو غفلت میں ڈال دیں، اور ان قریب لیکن وہ جان لیں گے. یعنی یہ غفلت کے پردے آنکھوں سے اٹھ جائیں گے، لیکن اس وقت جب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ دنیا میں ہم بڑے مزے اڑا رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا پیسہ بھی دیا ہوا ہے، اولاد بھی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم ناچیں گائیں جو مرضی کریں، ہماری اپنی زندگی ہے، ہم جھوٹ بےمانی کریں، دھوکہ بازی کریں، چاہے اس سے پیسہ کمائیں، تو ان کو چھوڑ دو. یہ ان کو غافل، یہ چیزیں ان کو اور غفلت میں ڈال رہی ہیں. اور پھر ان قریب لیکن وہ جان لیں گے. وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریتن کسی بستی کو، الا مگر، ولہا جبکہ اس کے لیے، کتابن لکھا ہوا ہے، معلوم یعنی وقت معلوم. کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا جب تک کہ وہ وقت مقررہ نہ آ گیا جو کہ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا کتاب. تو کوئی بھی قوم کتنی ہی ترقی کر لے، کتنی ہی طاقت حاصل کر لے، ایک وقت اس کا مقرر ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کا بھی حال تھا. یہ اہل مکہ کو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو ڈھیل اور جو مہلت دی گئی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ان قریب تم جان لو گے. اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جب ان کا وقت معلوم جو ہے وہ آ گیا. یہ سب اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور ان کی مہلت، اگر تم جلدی مانگ رہے ہو نا کہ ہمارے پر اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی سزا کیوں نہیں ہے، ہم تو بہت مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے بے فکر نہ ہو جاؤ. یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے، یہ مہلت، یہ ڈیل. اور جب وہ مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ایسے کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، اس میں رسول بھیجتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے، ان کو اصلاح کا، بار بار رسول ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں
پھر اللہ کی طرف سے ہی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا وقت اللہ کو کسی قوم کو دینا ہے. جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً ہی کسی قوم نے جیسے یہ مطالبے کر رہے تھے تو فوراً ان کے مطالبوں پہ کوئی عذاب آ جائے اور یہ تباہ ہو جائیں. اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے اور اسی کے حساب سے وہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور جب ان کی مہلت پوری ہو جائے گی تو ان کو بھی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. ما تسبقو، نہیں سبقت کرتی، نہیں آگے بڑھتی، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے. اور یہ بات بھی اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی ہے کہ جو مہلت کا وقت ہے اس سے نہ کوئی آگے جا سکتا ہے نہ کوئی اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. یعنی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا کہ کسی وجہ سے کوئی ایکسکیوز دے کے یا کوئی فدیہ دے کے کچھ دے کے اس کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دے اس عذاب کو، اور نہ وقت سے پہلے بلا سکتا ہے. یہ کہتے تھے نا کیوں نہیں ہم پہ آتا، اس لیے نہیں آتا کہ کسی کے کہنے سے نہیں آئے گا عذاب. تو جب نہ اس کو کوئی بلا سکتا ہے نہ اس کو کوئی آگے ٹال سکتا ہے نہ کوئی اس کو جلدی مانگ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ مقررہ وقت کا ہے. اسی وقت پر یہ اللہ کی طرف سے جب وہ مہلت پوری ہوتی ہے تو عذاب آتا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزلہ علیہ، اتارا گیا جس پر، الذکر، ذکر، انکا، بے شک تو، لمجنون، البتہ مجنون ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بڑا الزام لگاتے تھے. اور اللہ پاک کس طرح اپنے رسول کی بار بار قرآن میں اللہ پاک نے اس قرآن میں گواہی دی ہے. آپ نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا ہوگا نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کے بارے میں اس طرح کی بے تکی اور فضول بات کرتے ہیں، یہ ان کی باتیں ان کے ہی اوپر جا کے پڑیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح لوگوں نے سنا اور کس طرح سے اللہ کے دین کی طرف آئے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی ٹریننگ کی. تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کوئی مجنون، کوئی پاگل آدمی یہ سب کر سکتا تھا؟ اور یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی سرفرا، کوئی پاگل، کوئی دیوانہ، مجنون شخص وہ یہ کلام کو گڑھ کے لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے تم یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو مجنون ہے، تو اللہ اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں کہ لا ما، کیوں نہیں، تاتینا، تو لایا ہمارے پاس، بالملائکتی، فرشتوں کو، ان کنتا من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہی ہو تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے. اس طرح کے اعتراضات مکے والوں نے بہت کیے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے، آپ کے ساتھ خزانے ہونے چاہیے تھے. ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، کوئی نشانی ہونی چاہیے تھی، کوئی معجزہ ہونا چاہیے تھا، کوئی پہاڑ سونے کے بنا دیجئے، فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اعتراضات کا اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر تم سچے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے، تو آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں فرشتے آئے آپ کی گواہی دینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ننزل الملائکۃ، نہیں ہم اتارا کرتے فرشتوں کو، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، وما، اور نہیں، کانو، ہوتے وہ، اذن منظرین، تب مہلت دیے گئے. یعنی فرشتے کسی کے مطالبے پہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا کہ دکھانے کے لیے ان کو اتارا جائے کہ جب کسی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی ہم تو جب یقین لائیں گے، جب فرشتے اتریں گے تو فوراً فرشتے آگ کے سامنے حاضر ہو جائیں. اور نہ ہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ آ کر لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کریں اور غیب کے معاملات ان کو بتائیں اور وہ سب کچھ دکھائیں جس کی دعوت جو ہے نبی دیتے رہتے ہیں، ہر دور میں دیتے رہیں، اور
وہ تمام چیزیں ان کو دکھا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں کو بھیجنے کا وقت تو وہ آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے کا اللہ کی طرف سے، اور اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ اب تم ایمان لاؤ گے، یعنی عذاب کے فرشتے آ جائیں اور کہا جائے کہ اب ایمان لاؤ گے تو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ عذاب آئے گا۔ ایمان لانے کی جتنی بھی مہلت ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت سامنے نہیں آتی بالغیب۔ جب عذاب کی علامات آ جاتی ہیں تو پھر ایمان لانا بھی کام نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ قریش مکہ کی اعتراضات کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے جو اس سے پہلے قومیں تھیں ان کے پر تو عذاب آیا اور ہم جو ہیں اپنی منمانی کرتے رہیں گے اور ہمیں اس کا موقع دیا جاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مہلت جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ہماری مقرر کی ہوئی مہلت جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کے لیے، اور جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا آنا جو ہے نا، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں فرشتوں کو دیکھنے کا، تو وہ تو حق کے ساتھ آئیں گے، یعنی اللہ کے فیصلے کے ساتھ آئیں گے، اور پھر جس وقت وہ آئیں گے تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی، پھر ختم ہو گئی مہلت۔ تو ان کے آنے کی مطالبے کے بجائے اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی دین کی طرف آ جائیں، کیونکہ اگر وہ فرشتے آ گئے ان کے مطالبے پر تو وہ تو پھر عذاب لے کر آئیں گے۔ انا بے شک ہم، نحنو ہمیں نے، نزلنا نازل کیا ہم نے، ذکر یعنی یہ قرآن، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ کسی کا من گھڑت نہیں ہے، یہ کسی کی سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور پھر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے میں نہ کوئی پریس تھے، نہ کوئی پراپر لوگوں کے پاس کاغذ، اور ہر ایک کے پاس کاغذ اور پین اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھیں۔ اس کی کھجور کے اس کی چھال پہ یا کسی جانور کی کھال کو سکھا کے اس کے اوپر، یا کچھ کاغذ کی شکل میں بھی تھے، کوئی کسی اس پہ لکھ لیتا تھا، کوئی کسی اس پہ لکھ لیتا تھا، لیکن بہت ساری صحابہ کرام جو تھے ان کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہ قرآن اس وقت بھی اپنی اصل شکل میں موجود تھا، اور اس کو پھر جمع کیا گیا، پھر اس کو ایک کتاب کی شکل میں، اور یہ سب قیامت تک یہ اس کتاب کی شکل میں موجود رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس میں اب لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ بھی بے شک آسمانی کتابیں تھیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس کو ہم قیامت تک اس کی ہم حفاظت کریں گے اور اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں، ایک تو یہ کہ وہ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے ایلیمنٹری ابتدائی کتابیں تھیں اور ان کو چینج ایک سرٹن ٹائم پہ ہونا ہی تھا، اور یہ اصل مین جو کتاب ہے اس کے آنے کے بعد ان کو ویسے بھی منسوخ ہو جانا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں تو بالکل ہی کوئی اس کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ اور اتنے زیادہ کوئی وہ نہیں تھے کہ جہاں پہ یہ چھپتے یا لوگوں تک پہنچتے، اور بہت سارے نسخے جو ہیں اس کے، وہ بنی اسرائیل کے اپنے جو مطلب ان کی سرکشی تھی، اس کی وجہ سے ان پہ مختلف جو ظالم حکمرانوں نے جو حملے کیے اور اس کے نتیجے میں تورات کے سارے نسخے جلا دیے گئے اور بہت کچھ ہوا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حافظ تھے تورات کے، ان کے ذہنوں میں دلوں میں محفوظ تھی، دوبارہ سے بھی لکھ لیا گیا، لیکن انہوں نے خود ہی تحریف کر دی۔ لیکن قرآن الحمدللہ جس طرح سے نازل ہوا تھا آج تک اسی شکل میں، بغیر کسی لفظ، بغیر کسی حرف، بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جب اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی چینج، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ ارسلنا بھیجے ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، رسول، فی شیاء الاولین،
گروہوں میں پہلے لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ تو جاری ہے نا، کہ آپ کو پہلے ہی رسول آئے، اس سے پہلے بھی مختلف گروہوں میں مختلف قوموں میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے رہے ہیں۔ وما یاتہم من رسول، وما اور نہیں یاتہم آیا ان کے پاس من رسول کوئی رسول، الا کانو مگر تھے وہ بھی ساتھ اس کے یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ رویہ بھی کوئی پہلا نہیں ہے جو آپ کی قوم کر رہی ہے، یہ کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا کہ وہ بڑا مشکل اور سخت دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان لوگوں کے مستقل انکار اور ان لوگوں کی مذاق اور اڑانے سے اور ان کی سختی سے دلوں کے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ جس طرح کے مصائب کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان کر رہے تھے، اور اتنی آپ کی پرخلوص اور اتنی مستقل کوششوں کے باوجود اپنی ڈھٹائی اور سرکشی پہ اڑے ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ پاک ان آیات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اللہ پاک حوصلہ بھی دینے کے لیے یہ آیات ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایسا کوئی یہ نئی بات نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے جب مختلف قوموں میں رسولوں کو بھیجا تو ان کا یہی رویہ ان قوموں کا تھا کہ وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ اگر آپ کی قوم ایسا کر رہی ہے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ کذالک اسی طرح نسلکہ ہم داخل کرتے ہیں اس کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں۔ نسلکہ ہم داخل کرتے ہیں، نسلک کہتے ہیں جیسے سوئی کے اندر سے دھاگا گزارا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نسلک، یعنی پرونا، یعنی جس طرح دل کے اندر جو ہے اس کو اندر تک اس کو گھسا دیا ہے، گزار دیا ہے، جس طرح سے دھاگا گزر جاتا ہے نا سوئی کے اندر سے، اس طرح سے ہم اس کو مجرمین کے دلوں میں ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہے کہ دل جو ہے نا وہ دیکھیں پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ دل کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ دل کے اندر جو بھی چیز ہے، دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر خون ہوتا ہے نا، جو کہ پورے جسم میں سپلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دل کے اندر ایمان گھر کر لیتا ہے تو وہ بھی پورے دماغ پورے جسم میں سپلائی ہو جاتا ہے۔ اس مومن کا دل ایمان کو جب اپنے اندر، ابھی جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا سورہ ابراہیم کے، کہ کس طرح کھجور کے درخت کی مثال دی تھی کہ مومن کا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر جڑ ہے۔ تو یہاں پر کافروں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں پرو دیا جاتا ہے، اندر تک گزار دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں مومن کے دل میں جب ایمان گھر کر لیتا ہے تو پھر اس کا دماغ، اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں سب چیزیں جو ہیں اسی ایمان کے تحت کام کرنے لگتی ہیں، ہے نا۔ اب وہ سوچ بھی اس کی جو ہے وہ اس کی سوچ میں بھی اللہ اور اللہ کے احکامات، اللہ کا قرآن، اللہ کا رسول، یہی سب ہوگا۔ اس کے عمل میں بھی نیک عمل ہوں گے، اس کی آنکھیں بھی بری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیں گی، اس کے کان بھی لغو اور بیہودہ باتوں کو نہیں سننا چاہیں گے، اس کی زبان بھی کوئی بری بات، کوئی بیہودہ بات، کوئی دل دکھانے والی بات، دل آزاری والی بات، کوئی منافقت والی بات اس کی زبان بھی نہیں کہنا چاہے گی۔ بالکل اسی طرح جب مجرموں کے دلوں میں، یعنی مجرم کون ہے؟ کفار کی بات ہو رہی ہے، کہ جب ان کے دلوں میں بھی اس طرح سے کفر اندر چلا جاتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ بجا کے ایک بیماری، ایک وائرس کی طرح وہ پورے جسم کے اندر، پہلے تو دل کے اندر پورا پھیلتا ہے اور پھر اس دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے پورے جسم کے اندر وہ پھیل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر ساری کام، اس کی آنکھیں، اس کے کان، جس طرح مومن کے بالکل برعکس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا دماغ اس کے کفر کی وجہ سے۔ اور کیونکہ یہاں بات ذکر کی ہو رہی ہے یعنی قرآن کی، تو اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کے اندر، اہل جو مومن ہیں ان کے دل میں تو یہ ٹھنڈک بن کے اترتا ہے اللہ کا کلام۔ آپ دیکھیں اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ کبھی کسی پریشانی، کسی مشکل کے وقت پہ بھی آپ قرآن کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کریے تو آپ کے اندر اطمینان اور ایک سکون سا اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت دفعہ میں اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکی ہوں، آپ سب نے بھی کیا ہوگا کہ کتنا بھی دل پریشان ہو، دماغ الجھا ہوا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کا دل ہی نہ چاہ رہا ہو کہ آپ کھولیں اور آپ بیٹھیں، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ
اپنے آپ کو ان شیطانی وسوسوں سے آزاد کر لیا اور کھول کے قرآن بیٹھ گیا، تو آپ یقین کریں، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں یاد رہتا، آپ صرف اسی میں کھو جاتے ہیں جب تک کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کچھ اس سے متعلق کام کر رہے ہیں، آپ صرف اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اہل ایمان کے اندر تو یہ ٹھنڈک بن کے، ان کے روح کی غذا بن کے اترتا ہے، مگر مجرموں کے دل میں ایک ایسی جیسے آگ کی ایک سلائی جو ہے وہ اندر گھسا دی گئی ہے، اور اس سے کی وجہ سے ان کے اندر جیسے ایک آگ بھڑک جاتی ہے، اور وہ سلاح جیسے ان کے سینے کے پار ہو گئی ہے، ایسا ان کا حال ہو جاتا ہے، یعنی اتنی تکلیف دیتا ہے یہ اللہ کا کلام ان کو۔ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بھی اس پر، وقت اور بلا شبہ، خلط گزر چکا، سنت الاولین طریقہ پہلوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے لوگوں کا جو طریقہ تھا نا، وہی ان کا بھی ہے، یہ نہیں لائیں گے ایمان، جیسے وہ نہیں لائے تھے ویسے یہ بھی نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کی سنت بھی وہی رہے گی جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں لائے تھے تو ان پر عذاب آیا تھا، تو اسی طرح اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا ساتھ بھی وہی پہلوں والا طریقہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو ہیں ان کو یہ اللہ پاک یہ احساس دلا رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک وقتی ہے، اس کو اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ جس طرح سے پچھلی قوموں کا ہوا تھا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں گے، ہمیشہ رسولوں کا مذاق اڑاتے رہیں گے اور اسی طرح سرکشی دکھاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے یہ بھی نہیں لائیں گے، اور اللہ کی سنت بھی وہی رہے گی جو ان کی گزر چکا ہے پہلے، یعنی ان کا جو انجام ہوا ہے وہی ان کا بھی ہوگا، کیونکہ وہ بھی سرکش تھے اور اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی، کیونکہ ایمان کی توفیق تو اس کو ملتی ہے جو دل میں نرمی رکھتا ہے اور جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کیونکہ اللہ کے راستے کی طرف آنا ہی نہ چاہا، تو اس وجہ سے اللہ ان کو توفیق بھی نہیں دے گا اور انہیں بھی برباد کر دے گا، جس طرح سے پہلی قوموں کو کیا ہے۔ ولو، اور اگر فتحنا کھول دیں ہم علیہم ان پر، بابن کوئی دروازہ، من السماء آسمان سے، فظلوا تو شروع ہو جائیں، فیہ اس میں، یارجون وہ چڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جن کو ایمان نہیں لانا نا، وہ مطالبے تو بہت کر رہے ہیں لیکن ان مطالبوں کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لانے والے۔ جیسے کہ پچھلی قوموں میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اور پہاڑ کے ٹیلے میں سے پھٹ کے اس میں سے اونٹنی نکلی زندہ، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا تھا نا، لیکن جن کو نہیں ایمان لانا تھا وہ پھر بھی نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ آسمان تک کوئی سیڑھی ہو ہم چڑھ کے دیکھ لیں، یا فرشتے کیوں نہیں اترتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان پر کوئی دروازہ بھی کھول دیں آسمان سے اور وہ اس پہ چڑھنا شروع ہو جائیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، یعنی اگر یہ چڑھ بھی جائیں اوپر تک یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جس کو ماننا ہے نا وہ بغیر دیکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے تھے تو جن کو ماننا ہوتا تھا وہ تو اسی وقت مان گئے نا، اور جن کو نہیں ماننا وہ کسی حال میں نہیں مانیں گے۔ اور اس کی یہ بھی ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فرشتوں کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، فرشتے بھی اگر ان کے سامنے مسلسل آسمان تک چڑھتے ہوئے ان کو نظر آنے لگیں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور کیوں نہیں مانیں گے، کیا کہیں گے؟ لقالو، البتہ وہ کہیں گے، انما بے شک، سکرت ابصارنا مدہوش کر دی گئی ہیں ہماری نگاہیں، بلکہ نحنو ہم تو، قوم مسحورون لوگ ہیں سحر زدہ۔ یعنی جب یہ سب کچھ ان کو دکھا دیا جائے گا، ابھی تو یہ مطالبہ کرتے ہیں نا، جب ان کو یہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دن رات فرشتے جو ہیں مستقل اوپر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یہ تو ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری نگاہوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے کہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں، ہمارے اوپر کچھ ایسا، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، ہم تو سحر زدہ لوگ ہیں، یعنی ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ تو اتنی بڑی نشانیوں
کو دیکھنے کے بعد بھی دیکھیں بعض دفعہ دنیا میں بھی انسان بعض ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی نشانی اور بڑی سے بڑی دلیل جو ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. کائنات میں ہر طرف دلیل اور نشانیاں بکھری ہوئی ہیں نا، ان کو دیکھتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی خالق ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اور جس کو لانا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے وہ جس کے دل جو ہے وہ حق کی طرف راغب ہوتا ہے نا، وہ ایمان لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں تو سحر زدہ کر دیا ہے، ہمارے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے، اور یہ ہماری آنکھوں پہ کوئی ایسی پٹی باندھ دی ہے، یا کوئی ایسا ہماری آنکھوں پہ اثر کر دیا ہے کچھ جادو کا کہ ہمیں جو یہ نظر آ رہا ہے یہ سب اصل ہے ہی نہیں. یہ باتیں کہیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کے یعنی ان واضح نشانیوں کو دیکھ کے بھی یہ ایمان نہیں لاتے. وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ جعلنا بنائے ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن کئی برج وزیناہا اور مزین کیا ہم نے اسے للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. اور البتہ بلا شبہ ہم نے بنائے آسمان میں بروجن، برج یعنی یہاں پر برج سے مراد ہے، برج کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو ظاہر ہونا، لیکن یہاں پر مراد ہے بڑے بڑے سیارے اور ستارے جو دور سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کس لیے بنایا؟ اس سے ہم نے سجا دیا، مزین کر دیا آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے. کیا خوبصورت نظارہ ہے. کبھی اب تو آج کل تو خیر وہ سسٹم ختم ہو گئے ہیں. پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحن میں یا چھتوں پہ پلنگ یا تخت وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کو جیسے باہر لیٹنے کا تو کراچی میں اتنا رواج نہیں ہے، لیکن کراچی سے باہر جو لوگ ہیں یعنی پنجاب وغیرہ کے سائڈ پہ وہاں کی کلائمیٹ ایسی ہے کہ وہاں راتوں کو باہر صحن میں یا چھت پہ سویا جاتا ہے. لیکن یہاں ہم کراچی میں بھی ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ شام میں یا رات میں یا اکثر لائٹ جیسے چلی گئی تو اوپر لیٹ گئے جا کے، تو آسمان کی طرف نظر پڑتی تھی تو آسمان بڑا اٹریکٹ کرتا تھا. اب تو پولیوشن اور بہت سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ستارے نظر بھی نہیں آتے. اب کسی کھلی جگہ پہ اگر آپ جائیں یعنی کسی دیہات میں یا کسی شہری آبادی سے دور کسی جگہ ہو تو وہاں پر آپ کو آسمان اور زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو آسمان جو ہے وہ بڑا اٹریکٹ کرتا تھا اور کرتا ہے ابھی بھی یقیناً اگر دیکھا جائے تو. اور اس پہ جو ستارے جس طرح چمک رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں کھو جاتے ہیں. کبھی آپ نے ایکسپیرینس شاید کیا ہو، میں نے بہت دفعہ کیا کہ جب اس کو دیکھو نا تو اس میں کھو جاتے ہیں. کبھی اس کی کاؤنٹنگ کرنے لگتے ہیں، کبھی کون سا ستارہ زیادہ بڑا ہے کس طرف، پھر مختلف شکلیں نظر آنے لگتی ہیں. اچھا اس سے یہ بن رہا ہے، اس سے یہ بن رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو شاید بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوڑ دیے، لیکن اللہ پاک یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آسمان پہ یہ ستارے جو ہیں نا یہ آسمان کی سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی کے لیے ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے اللہ نے بنائے. یعنی دنیا کے ہم انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے دیکھیں صرف دنیا میں ہی چیزیں نہیں بنائی بلکہ آسمان پر بھی ستارے بنائے ہیں جو کہ دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ان سے بہت سے کام بھی لیے جاتے ہیں. جو سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پہلے تو خیر خشکی پہ بھی جو سفر کرتے تھے صحراؤں میں یا میدانوں میں یا جنگلوں میں، تو وہ ستاروں کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنے راستے کا اندازہ لگاتے تھے کہ کون سا ستارہ جو ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے. یہ بھی ایک علم تھا باقاعدہ. اب خیر وہ بات نہیں ہے، لیکن ابھی بھی سمندری سفر جو کرتے ہیں حالانکہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ایسی ڈیوائسز ہیں کہ جن سے اپنے روٹس اور راستے سب پتہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سمندر اور میں سفر کرنے والے ستاروں کی راستے اور ستاروں کی پوزیشن سے جو ہے نا اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بنا دیا، سجا دیا آسمان کو. لیکن صرف اتنا صحیح کام نہیں ہے اس کا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو گروپس ہیں یعنی بروج سے مطلب تو یہ ہے نا کہ جیسے ہماری گلیکسی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے
جس میں کہ ہماری زمین کے ساتھ اور سیارے بھی ہیں اور سورج ہے، چاند ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر برج میں، یعنی ہر ایک جو اس طرح کا ایک گیلیکسی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ نے روشن ایسا سیارہ یا ستارہ رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے باقی سارے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک انتہائی خوبصورت، صرف زمین نہیں بلکہ پوری کائنات کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور ہر طرف ایسے خوبصورت جلوے ہیں کہ جن کو دیکھ کے نگاہوں کو سکون بھی ملتا ہے، اور اس پہ غور کریں تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ کسی بہت عظیم، کسی بہت اعلیٰ اور برتر ہستی کی حکمت اور وہ اس کی قدرت اور اس کی تخلیق نظر آتی ہے، کہ یہ خود بخود بننے والی چیزیں نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف دیکھنے والوں کے لیے خوبصورتی کے لیے نہیں بنایا، بلکہ وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس کی من کل شیطان الرجیم، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف خوبصورتی وہ تو دیکھنے والوں کے لیے ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی حفاظت کے لیے بھی بنایا ہے۔ کس سے؟ ہر شیطان رجیم، جس پہ رجم یعنی پتھر پھینکا، مردود ہو، جس پہ پتھر، یعنی آپ جاتے ہیں نا، رجم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھینکنا، تو مردود پہ پھینکتے ہیں نا، رجیم یعنی مردود جو ہے اس شیطان سے حفاظت کے لیے بھی بنایا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے ان کو ایک بہت بڑی نشانی اور ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ بتائی کہ اگر رات کی تاریکی میں ان ستاروں کو، آسمان پر جو منظر ہے اس کی خوبصورتی کو کوئی دیکھے اور غور کرے تو وہ مسحور ہو جائے گا، وہ مسحور ہو جائے گا۔ کس چیز سے مسحور ہوگا؟ اللہ کی قدرت سے کھو جائے گا، اتنا خوبصورت منظر ہے، اور اللہ کو پہچان لے گا۔ اور آسمان کی حفاظت ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان ستاروں اور سیاروں کو بنایا ہے کہ جب شیطان مردود سے آسمان تک جو ہے شیاطین جن جو ہیں وہ کنسوئیاں لینے، باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو جو ہے گرز مارے جاتے ہیں۔ تو آگے کی آیت کو بھی پڑھ لیں تو پھر میں پوری اس کو ایکسپلین کرتی ہوں آپ کو۔ اللہ مگر من استرق، جس نے چرا لیا، اسامہ سنی ہوئی بات کو، فاتبعہ تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہاب مبین ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ اب کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں کہ قرآن کے نزول سے پہلے کیا تھا کہ یہ شیاطین جن جو تھے نا، کیونکہ شیطان کی تو آسمان تک تھی ہی پہنچ، ان شیاطین جن کی بھی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم، کوئی فیصلہ جو ہے فرشتوں تک پہنچتا تھا تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اللہ کا کیا حکم آیا ہے، اللہ نے کیا نیا حکم دیا ہے، اور پھر وہ اوپر سے یعنی 7ویں آسمان سے اس سے نیچے والے فرشتوں تک، پھر اس کے بعد اس سے نیچے، پھر اس سے یہاں تک کہ پہلے آسمان تک آتا ہے، پھر وہاں سے اور فرشتے نیچے جو زمین تک لے جانے والے ہوتے ہیں ان تک وہ میسج ملتا ہے، اور وہ زمین پہ وہ جو بھی اللہ کا پیغام ہے، یعنی کوئی بارش کا ہے یا کوئی سزا کا ہے، عذاب کا ہے، یا کوئی اور جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو زمین تک لے کر آتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ شیاطین جن جو تھے وہ آخری جو آسمان ہے اس کے وہاں پر یہ ٹو لینے کے لیے، بات سننے کے لیے وہاں چھپے رہتے تھے۔ جب یہ میسج یا کوئی بھی بات وہاں تک ہوتی تھی تو وہ بھی سن لیتے تھے، اور وہ سن کے وہاں سے بھاگتے تھے زمین تک۔ اب کیا ہوتا تھا کہ یہ گرز جو تھے، یعنی یہ جو ہمیں ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ رہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شہاب ثاقب جو ہیں یہ گرز ہیں، جو کہ ان شیاطین جنوں کو اللہ کی طرف سے پڑھتے ہیں اور وہ جل کے بھسم ہو جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ آگے، وہ بھی ان کی بھی ایک چین ہوتی ہے، یعنی وہاں سے وہ دوسروں کو تک پہنچاتے ہیں، وہ ان سے نیچے والوں کو، اور وہ ان سے نیچے والوں کو، اور وہ زمین تک، اور پھر زمین تک جب یہ بات پہنچ جاتی ہے تو جو کاہن اور نجومی اور اس طرح کے کام کرنے والے جو اللہ کے یعنی خلاف جو بات کرنے والے نا، یہ جو بہت سے پیر اور کاہن یا نجومی یا ایسے جو کسی مندر یا
کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مستقبل کا حال یا کچھ پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، آ کے ان کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتے ہیں، 100 باتیں تو جھوٹی کرتے ہیں، ایک بات صحیح بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑے سچے ہیں، اگر ایسا نہیں تھا تو انہوں نے وہ بات کیسے بتائی۔ آپ نے کبھی یہ بات سنی ہوگی نا کسی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں، کہ وہ بڑے صاحب کرامت ہیں، اگر کہا جائے کہ وہ کیسے بتا سکتے ہیں، دیکھو یہ بھی غلط ہوا، وہ بھی نہیں، انہوں نے یہ بھی تو بتایا تھا نا، وہ تو صحیح ہوا تھا۔ تو بعض دفعہ تکا بھی لگتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے قبضے میں شیاطین جن ہوتے ہیں جو کہ ان کو یہ باتیں آ کر بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن کے نزول کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب بھی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ دوسرے تک پہنچا سکیں وہ مار دیے جاتے ہیں۔ اب آپ ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی میسج جو ہے، جو فرشتوں تک بھیجا جا رہا ہے، اس کو شیاطین کی جن جو تھے ان کی کیسے اتنی ہمت اور مجال ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو چوری چھپے سن لیں۔ تو دیکھیں اس میں بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ جب اس طرح کے کاہن اور نجومی جب یہ بات بتاتے ہیں کوئی بھی بات، تو پھر ایمان کو کس طرح بچائے، کس طرح سے اپنے ایمان کو سلامت رکھے، یہ سمجھ کے کہ سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی نہ کچھ بتا سکتا ہے، نہ کوئی کچھ بدل سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر اللہ چاہتا تو یہ سلسلہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور کوئی بات ایسی لیک ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تو بہت صاحب اختیار اور قدرت والا، اور اس کے پاس تو سارے وسائل ہیں نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، ایک آزمائش ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض دفعہ آتا ہے نا، فلاں کی پیشن گوئی تھی 2012 میں یہ ہوگا، 2025 میں یہ ہونے والا ہے، اتنی پرانی تختیاں نکلی ہیں، اتنی پرانی کتاب نکلی ہے، اس میں یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ اب اس میں ساری پیشن گوئیاں آئیں بائیں شائیں 2-4 صحیح ہیں، کوئی بات ہے جیسے سونامی کا کہتے ہیں کہ وہ فلانے پتہ نہیں کس کی پیشن گوئی تھی، اس میں ذکر تھا پہلے سے، اور پھر پتہ نہیں 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی، ایک ہنگامہ پینک مچا ہوا تھا کہ 2012 کے بعد کا آگے کچھ دیا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بڑی پیشن گوئی ہے، تو پھر کیا ہوا، ختم ہو گئی کیا؟ لیکن پھر بھی جن کو ماننا ہے وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو، لیکن انہوں نے بہت ساری باتیں تو صحیح بتائی ہیں نا۔ تو یہ بھی ایمان کی آزمائش کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، اس طرح سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو وہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ آ کے کاہنوں اور نجومیوں تک یہ بات بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے قبضے میں ہوتے ہیں نا یہ، وہ عامل جو ہے نا، عامل وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، اپنے ان کے قبضے میں شیاطین جن ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ کام کرواتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام سے اور اللہ کی حفاظت سے ہم سب سے محفوظ ہیں۔ تو صبح شام کے اذکار اور اپنی دعائیں اور اللہ سے حفاظت کی دعا ضرور کرتے رہیں۔ کسی کی کوئی بات، کوئی جادو، کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اسے، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالے ہم نے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہم نے، فیہا اس میں، من کل شیء، ہر طرح کی چیز، موضوع یا مناسب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو آسمان پہ ہوا نا، اب زمین پہ بھی اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو ذرا دیکھو اور غور کرو کہ کس طرح سے اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ ایک گول بال ہے لیکن اس کو ہمارے لیے پھیلا دیا ہے۔ کبھی سوچے نا، تو میں چھوٹی تھی تو بہت اس بات پہ بڑی حیران ہوتی تھی، میں اپنی پھوپھی سے بہت اس بات پہ بار بار یہ سوال کرتی تھی کہ پھر ہم گرتے کیوں نہیں ہیں؟ گول چیز پر تو نہیں ٹک سکتے نا، اچھا ہم اگر ایسی جگہ پر ہیں تو کوئی تو اس گولائی پر بھی ہوگا نا، وہ کیوں نہیں گرتا؟ تو وہ سمجھاتی تھی کہ زمین کے اندر بھی ایک فورس ہے، ایک گریویٹیشنل فورس ہے، ایک کشش ثقل ہے جو کہ انسان کو زمین پر روکے رکھے ہے، ورنہ تو انسان اڑتا رہے نا۔ جیسے ہم نے کبھی چاند اور اس کی وہ دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے سب اڑ رہے ہیں، زمین پہ ٹک نہیں پا رہے ہیں۔ تو زمین پہ بھی اگر
گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے. اور یقیناً قیامت کا جو منظر ہے اس میں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کی گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں نا پہاڑ جو ہے قرآن میں کئی جگہ ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور سمندر کا پانی جو ہے وہ سمندر بھڑکنے لگیں گے. تو یہ سب کچھ کس طرح سے ہوگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب زمین سے کشش ختم ہو جائے گی تو ہر چیز جو ہے وہ ہلکی ہو کے بلند ہونے لگے گی، اور گیسز بھی جو H2O جو ہیں جس سے کہ سمندر بنے ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گی اور سمندر میں آگ بھڑک جائے گی. اور آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب 30ویں پارے تک 29ویں اور 30ویں پارے میں قیامت کی بہت مناظر اور نشانیاں ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں ڈسکس کریں گے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بڑا اللہ کا یہ بھی ایک ایسی کرامت اور یا قدرت ہے کہ جس کو دیکھ کے واقعی میں سوچنا چاہیے کہ کس طرح اللہ نے زمین کو پھیلا دیا. اور پھر صرف یہ کہ پھیلایا نہیں بلکہ وہ قائم رہے اپنی جگہ پر، اس میں میخوں کی طرح کیلوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا. اور پھر صرف یہی نہیں کہ سخت پہاڑ بنائے ہیں بلکہ ایسی زمین بھی بنائی ہے جس میں کہ فصلیں اگائی جاتی ہیں، غلہ اگایا جاتا ہے. اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے ہر جگہ کی زمین اللہ نے الگ الگ طرح کی بنائی ہے. کہیں پہ کسی طرح کی فصل ہوتی ہے، کہیں پہ کسی طرح کی کاشت ہوتی ہے، کہیں کھجور بہت اچھے اگتے ہیں، کہیں پہ آموں کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بھی موزوں اور مناسب اللہ پاک نے بنایا ہے. کس جگہ پر کس طرح سے اللہ پاک کو نے کیا انسان کی ضرورت ہے اس حساب سے بالکل مناسب اس طرح سے ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معائش اسباب معیشت یعنی زندہ رہنے کے اسباب. وَمَن لستم اور اس کے لیے بھی لستم نہیں ہو تم لہو جس کے لیے برازقین رزق دینے والے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو دیا ہی دیا ہے ہم نے اس دنیا میں، تمہارے جینے کے لیے تمہارے رہنے کے لیے تمام اسباب ہم نے مہیا کیے ہیں. یعنی صرف پہاڑ اور زمین ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی اللہ کی نعمتیں ہیں نا. سب سے بڑی نعمت پانی ہے، دریا ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہیں جن سے کہ پانی ایوپوریٹ ہوتا ہے اور وہ واٹر سائیکل جو پورا ہے کس طرح سے بادل بنتے ہیں اور کس طرح سے برستے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ. پھر اللہ نے اس کو موزوں اور محفوظ رکھا ہے. کتنا چاہیے اتنا اللہ پاک دیتا ہے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہیں دیا ہے نا یہ تو تمہیں دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی اللہ کی مخلوق ہے جس کو تم رزق دینے والے نہیں ہو. آپ دیکھیں نا انسان اپنے رزق کے لیے تگ و دو کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس کو اس کے پالتو جانور یا کوئی اور اس طرح کے جانور جو جیسے کسی کے گھر میں چڑیاں آ گئی، بلی آ گئی یا کوئی ایسا اس نے اس کو کچھ کھانے کو ڈال دیا. لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق اللہ کی ہے، جنگلوں میں ہے، پانی کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، دریا کے اندر ہے، سمندر کی تہ میں کتنی مخلوق ہے، پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں کہاں کہاں پر ہیں، کس طرح ہیں، ان کو کون رزق دیتا ہے؟ انسان دے رہا ہے کیا؟ ان کے رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان کو فراہم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ پاک فرما رہے کہ تمہیں تو یہ سارے جس طرح تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے تمہارے زندہ رہنے کے لیے، تمہارے کھانے پینے اور ہر چیز کا جس طرح انتظام کیا ہے، اسی طرح اللہ کی اور بے شمار جو مخلوق ہے اس کو کے لیے بھی اللہ ہی رزاق ہے، تم نہیں ہو رزق دینے والے. وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز الا مگر عندنا ہمارے پاس خزانے ہیں اس کے، وما اور نہیں ننزلہ ہم اتارتے اسے الا مگر بقدر ساتھ اندازے کے، معلوم. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم کو اب ہم انسانوں کے ساتھ کیا ہے، ہم انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ کمایا یا فصل اگائی اس کو کھایا، پھر اس کے اگلی فصل کی تیاری یا جو کما کے لے کر آئے تو پھر فوراً مزید دوبارہ سے کام کر رہے ہیں کہ دوبارہ بھی پیسے ملیں جس سے ہم اپنا کھانے پینے کا انتظام کریں. اسی طرف دوبارہ فصل اگائی جاتی ہے. تو یہ ایک چین ہے، ہم اپنے لیے تگ و دو کرے جا رہے ہیں نا. لیکن اللہ پاک کے پاس تو سارے خزانے ہیں
جس میں سے وہ ہمیں بھی دے رہا ہے اور تمام مخلوقات کو بھی دے رہا ہے. اور یہ خاص بات ہے کہ اللہ کے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اسے نازل کرتے ہیں لیکن ایک اندازے کے ساتھ، ہمیں معلوم ہے کہ کس چیز کی کس وقت کس کو کہاں ضرورت ہے. اللہ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے پانی کی کتنی ضرورت ہے، بارش کی کتنی ضرورت ہے، اتنا ہی پانی برستا ہے اور پھر پہاڑوں پہ گلیشیئر اور برف کی شکل میں جم جاتا ہے. پھر جب ضرورت ہوتی ہے گرمی کی اس وجہ سے وہ پگھل کے آہستہ آہستہ دریاؤں میں آتا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی جو کچھ ہے اللہ کے خزانے ہیں، بے حساب ہے. رزق میں سب کچھ آ گیا اور اللہ وہ سب کچھ اپنے حساب سے، اپنے اندازے سے، اپنی مصلحت سے سب کچھ اکٹھا نہیں کہ ایک دم سے ہی سارا پانی کا پورا ذخیرہ اتار دیا، اناج کا پورا ذخیرہ اتار دیا. نہیں، ہر دفعہ فصل اگتی ہے، ہر دفعہ اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے. ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے انسان کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہ ملی ہوں؟ اللہ کی طرف سے مستقل مل رہا ہے نا، الحمدللہ. اور تمام مخلوقات کو بھی مل رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا یہ بنایا ہوا ایک نظام ہے اور اس کی مصلحت ہے کہ کس حساب سے کتنا نازل کرنا ہے اس کو اور کتنا اس کو اگلے وقت نازل کرنا ہے. یہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں آ جاتا. وَأَرْسَلْنَا اور بھیجا ہم نے الرِّيَاحَ ہواؤں کو لَوَاقِحَ بارآور. فَأَنزَلْنَا پھر نازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءً پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پس پلایا ہم نے تمہیں وہ، وما اور نہیں انتم ہو تم لہو اس کے لیے بخازنین ذخیرہ کرنے والے. پھر ایک اور اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہوا کو بھیجا، یعنی کس طرح اللہ پاک کی حکمت ہے کہ پانی اور ہوا مل کے کس طرح سے کام کرتے ہیں جس سے کہ انسان کے لیے اس رزق کی فراہمی اور پانی کی فراہمی، یہ سارے معاملات اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہواؤں کو بھیجا بارآور، یعنی جو کہ پولینیشن آپ نے سنا ہوگا. پولینیشن کیا ہوتی ہے؟ پولینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو پودوں کے جو پولن ہوتے ہیں، یعنی جن سے کہ آگے دوسرے پودے لگ سکتے ہیں، وہ ہوا سے اڑ کے اکثر ایسا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں ہم نے تو یہ پودا بویا ہی نہیں تھا، یا ہمارے پاس تو یہ لگا ہوا ہی نہیں ہے، آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، یہ ہمارے یہاں کیسے نکل آیا، ہم نے تو لگایا ہی نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہوا کے ذریعے جو ہے مختلف بیج، مختلف پولن جو ہیں وہ ہوا سے اڑتے ہیں اور ٹریول کرتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور وہاں پہ بھی یہی اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو انسان کو زمین میں بوتا ہے، فصل اگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، پھولوں کے، پودوں کے، پھولوں کے، پھلوں کے. اور ایک یہ اللہ کا قدرتی بنایا ہوا نظام ہے. اس میں دو فیکٹرز کام کرتے ہیں، ایک ہوا اور دوسرے پرندے. ایسا ہوتا ہے پرندے بھی اپنی چونچ میں کوئی پھل یا کوئی چیز کھاتے ہوئے کہیں اڑ کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیج گرا دیتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. لیکن یہاں پر ہواؤں کا ذکر ہے تو ہم اسی کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ہواؤں کے ذریعے ہم نے پولینیشن کا جو سسٹم ہے یا جس طرح سے پودوں کی افزائش ہوتی ہے وہ ہم نے یہ نظام بھی بنایا. پھر آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، پھر ہم نے تمہیں وہ پلایا. یعنی جو آسمان سے سمندر کا پانی تو کڑوا تھا نا، آپ دیکھیں نا سمندروں کے پانی تو بالکل سب کڑوے ہیں، نمکین ہے، انسان پی نہیں سکتا. اب اللہ کی یہ حکمت اور قدرت دیکھیے کہ وہی پانی جب سمندر سے بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں کی شکل میں ہوا کے ذریعے ٹریول کرتا ہے، اور پھر اسی ٹریولنگ میں جہاں پر بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی اللہ چاہتا ہے وہاں پر وہ بادل بھاری تو ہوتے ہی ہیں، اور مزید ان کو جب وہ کسی ٹھنڈک یا وہ سے وہ گزرتے ہیں تو وہ پانی کی شکل میں وہ ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور برسات ہو جاتی ہے. تو یہ پورا نظام جو ہے نا یہ واٹر سائیکل کا نظام کہلاتا ہے کہ پھر وہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں پہ، وادیوں میں، ہر جگہ برستا ہے نا.
پہاڑ کی چوٹیوں پہ برف کی شکل میں بڑے بڑے گلیشیئرز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اسٹور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ندی نالوں میں، دریاؤں میں، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا وہ پانی ٹریول کرتا ہوا واپس سمندر میں آ جاتا ہے۔ واٹر سائیکل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سائیکل ہے پورا، کہ پھر سمندر سے پانی کے واٹر ویپرز جو بخارات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور پھر بادل بناتے ہیں اور پھر ہوائیں ان کو لے کے جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ برستے ہیں اور پھر وہ ندی نالوں دریاؤں سے کے ذریعے سے واپس سمندر تک آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران، اس پورے پروسیس کے دوران کیا ہوتا کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہو رہا کہ بادل برس رہے ہیں اور پانی واپس سمندر میں آ رہا ہے، بلکہ وہ زمین پہ موجود جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس میں سب سے اللہ کی جو اشرف المخلوقات ہیں وہ تو انسان ہے نا، ان کی ساری ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے۔ وہ ندی نالوں کی شکل میں جب وہ بہتا ہے چشموں کی شکل میں، تو پھر وہ انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ، پس پلا دیا ہم نے تم کو وہ، اور نہیں ہو تم اسے ذخیرہ کرنے والے، یعنی تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اس کو اسٹور کر لو یا اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ لو، بلکہ اللہ پاک نے یہ ایک ایسا نظام بنایا ہے جسے ہم ایک بہت بڑا معجزہ کہنا چاہیے، اور جس پہ جیسے کہ اور عجائبات پہ غور کر کے اللہ کی قدرت سے اور آگہی ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ بارش اور برف باری کا یہ انتظام جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، پہاڑوں پر گلیشیئرز کی شکل میں پانی سٹور ہو جاتا ہے، برف کی شکل میں گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہ برف کے جو بڑے بڑے تودے ہوتے ہیں ظاہر پانی کے ہی ہوتے ہیں نا، پھر چشموں، ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے سے جو میدانی علاقے ہیں اور پھر زیر زمین پانی کا ذخیرہ وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، وہی پانی زمین کے اندر اتر جاتا ہے اور پھر وہاں زمین کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے۔ جو یہ بورنگ ہوتی ہے یا جو چشمے نکلتے ہیں پھوٹ کے، یہ کس طرح ہوتے ہیں، اور اسی پر پوری دنیا کی زندگی کا دار و مدار ہے، انسانوں کے علاوہ اور تمام مخلوقات کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم پانی کے ذخیرے کو جمع کرتے، تمہارے بس میں نہیں تھا، انسان کی تو کچھ بھی بس میں نہیں تھا۔ اگر اللہ نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا اور پانی اسی طرح زمین پہ برستا اور سیدھا سیدھا دریاؤں کے ذریعے سے سیدھا سمندر میں چلا جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، لیکن وہ میدانی علاقوں میں برستا ہے جس سے فصلیں اگتی ہیں، پھر اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا کہ وہ دریاؤں سے اس نے نہریں نکالیں جو کھیتوں کو آبپاشی کے کام آتی ہیں۔ قرضی کے مختلف طریقوں سے اللہ پاک نے اس پانی کے استعمال کا طریقہ انسان کو سکھایا، لیکن وہ پانی اسٹور ہے، اس کو اسٹور کس طرح کیا ہے، یہ نظام کس طرح سے چل رہا ہے بار بار، اس لیے کہ اسٹوریج میں ہے چیز تو وہ نظام چل رہا ہے نا، اور اس کے مختلف ذخیرے ہیں، کہیں پہاڑوں پہ گلیشیئرز کی شکل میں، کہیں سمندر کے پانی کی شکل میں، جس سے یہ نظام جاری و ساری ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم، یا یقیناً ہم، نوحی، ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ، اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں وارث۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سارے جو بھی نظام اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں زمین اور آسمان میں، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے فصلیں ہوں، چاہے پانی ہو، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، تو ہماری زندگی تک ہی یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں، اور آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور وارث کون ہوتے ہیں؟ جو جانے والے، مرنے والے کے بعد جو اس کی چیزوں کے جو وارث ہوتے ہیں، جن کو وہ چیزیں ورثے میں ملتی ہیں۔ تو بنانے والا، تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ہم کو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی باقی بھی رہنے والے ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ صرف عارضی استعمال کے لیے ملا ہوا ہے، آخر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کر خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤ گے،
اور یہ سب چیزیں جوں کی توں ہمارے خزانے میں موجود رہ جائیں گی، یہ نظام چلتے رہیں گے، یہ پانی کے خزانے اور یہ سارے ستارے آسمان پر، یہ سارے نظام اور یہ سب چیزیں اسی طرح رہیں گی، کیونکہ ان کے وارث اصل میں اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہم صرف اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو مہلت دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس میں ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے، اپنی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے اس کا ایکسس ہمیں دیا ہے کہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے وارث نہیں ہیں، یہ ہماری نہیں ہیں یہ کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ پاک ہی ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے فائدہ ہے، اور زندگی کے بعد ہمارا فائدہ ختم، پھر جو دوسرے لوگ زندہ ہیں ان کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ، علمنا جان لیا ہم نے، المستقدمین آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ، علمنا جان لیا ہم نے، المستاخرین پیچھے رہنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے نبوت کی بالکل ایسے زمانے کی صورت ہے کہ جس میں دعوت دی جا رہی ہے، دین کی دعوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور لوگ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو حق کی اس دعوت پر فوراً لبیک کہیں گے، جو آگے بڑھنے والے ہیں اور آگے بڑھ کر قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اور وہ سابقون اور اولون جو تھے وہ کون تھے؟ مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے بھی تھے، اور پھر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، جیسے کہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح سے حضرت علی، اور اس طرح سے کئی بہت سارے، کئی تو نہیں بہت سارے بلکہ ہمیں نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے جیسے ہی یہ دین کی دعوت ان کے سامنے آئی انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر قبول کر لی۔ تو ان کا نام اور ان کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے یعنی ہماری تاریخ کا بھی حصہ، اور ہمیں یاد ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے جو اجر و ثواب ہیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ سابقون اور اولون کے جو اجر ہیں، تو یہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فوراً ایمان لانے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کون کون بد نصیب ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو اس سعادت کو سمیٹنے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ پیچھے رہ جانے والے وہ ہیں جو نہیں لائے، جیسے ابو جہل اور بہت سارے اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو کہ ایمان نہیں لائے، وہ پیچھے رہ جانے والے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو آگے بڑھ کے جنہوں نے فوراً ایمان کو قبول کیا، اور ان کو بھی جانتا ہے جو کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو اسلام کے پھیل جانے کے بعد اور ہر طرف جو ہے اسلام کا بول بالا ہو گیا اور اس کے بعد ایمان لائے، جیسے ابو سفیان اور اس طرح کے اور بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں۔ لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی تھے جو بالکل ہی پیچھے رہ گئے اور ایمان لائے ہی نہیں، اور اسی کفر اور شرک کی حالت میں مر گئے۔ اور ان سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو پہلے سے ہی جانتا تھا، بلا شبہ جان لیا ہم نے، یعنی ہم جانیں گے نہیں، جان لیا ہم نے، ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے نا۔ وَإِنَّا اور بے شک رَبَّكَ رب آپ کا ہوا وہ يَحْشُرُهُمْ وہ اکٹھا کرے گا انہیں، اِنَّهُ بے شک وہی ہے حکیم علیم حکمت والا اور علم والا، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ ان کو اکٹھا کرے گا۔ کب کرے گا؟ قیامت کے دن۔ وہ دن آئے گا نا جب سب اپنی قبروں سے نکل کے دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا، اور بے شک وہ بہت حکمت والا اور بہت علم والا ہے۔ یعنی اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے گا، اور اس کا علم جو ہے وہ سب پر اس طرح حاوی ہے کہ کوئی بھی ذی روح جو ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی اگلے پچھلے جب سے کائنات قائم ہوئی اور قیامت تک کہ کسی انسان کی خاک کا کوئی ذرہ، کسی انسان کا وجود یا اس کے باقیات اس سے گم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو شخص بھی سمجھتا ہے اس چیز پہ، اس کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ وہ خدا کی اس حکمت سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے، اور وہ شخص جو کہ ایمان ہی نہیں رکھتا اس پر، وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جب مرنے کے بعد ہم خاک میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ وہ اللہ کی صفت علم کو نہیں جانتا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کس طرح سے، اللہ کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔
اب انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ بات. وَلَقَدْ اور البتہ بلا شبہ خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلسال کھنکتی مٹی سے من حمائن کیچڑ سے مسنون بدبودار. والجان اور جن کو خلقناہ پیدا کیا ہم نے من قبل اس سے قبل من نار السموم آگ کی لپٹ سے. اب یہاں پر سب سے پہلے تو مٹی کی جو قسم بتائی گئی ہے اور مٹی کی جو اسٹیج بتایا گیا ہے تھوڑا سا اس کو میں بتا دیتی ہوں. خشک مٹی جو ہے وہ تراب کہلاتی ہے، یعنی ایسی جو کہ جھاڑنے سے جھڑ جائے، ڈرائی ہو، جس پہ پانی نہ پڑا ہو. لیکن جب اس کے اوپر پانی پڑ جاتا ہے اور وہ کیچڑ کی طرح بن جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تین. پھر کافی عرصے تک جب وہ مٹی بھیگی رہتی ہے، یہاں تک کہ بھیگے پڑے پڑے سیاہ رنگ ہو جاتا ہے اس کا، وہ ہمائن کہلاتی ہے. اور پھر اس میں جب سیاہ کیچڑ میں جب بدبو پیدا ہو جائے تو وہ مسنون ہے. اب وہ اس اسٹیج پر آ جاتی ہے کہ اس سے کوئی بھی شکل، یعنی جو بھی برتن یا کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے وہ اس اسٹیج پہ آ کے بنائی جاتی ہے کہ پہلے مٹی کو گوندھا جاتا ہے، گیلا کیا جاتا ہے، گوندا جاتا ہے، پھر اس کو ڈھک کے رکھ دیا جاتا ہے کافی کئی دن. پھر وہ اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے کیچڑ اور سڑان سے، وہ اس اسٹیج پہ آ کے اب اس مٹی سے جو ہے وہ کچھ بن سکتا ہے. اور سلسال جب وہ سیاہ کیچڑ والی مٹی سے کوئی چیز بنا لی جاتی ہے تو اس میں سے ایک آواز آنے لگتی ہے، بجنے لگتی ہے، کھنکتی مٹی ہے. یعنی ابھی تک تو مٹی تھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی سے جب کوئی برتن یا گھڑا یا کوئی ہانڈی، اس کو آپ اس کے اوپر اگر ہاتھ سے یا انگلیوں سے کریں تو وہ آواز آتی ہے، وہ کھنکتی مٹی ہے. پھر فخار جب اسے آگ میں پکایا جائے اور وہ پکنے کے بعد ٹھیکری بن جائے. تو یہ پورا اسٹیج تو یہاں ابھی نہیں ہے، لیکن آگے قرآن میں یہ بھی ہے، اس کے سارے اسٹیجز آئیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اس کی اوقات اور اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. در حقیقت انسان کی اصلیت اور اوقات کیا ہے کہ جیسے ایک مٹی کی کیا اوقات ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے نا. پھر اس مٹی کو بھی گیلا کر کے جب اس میں سے سڑان پیدا ہو اور پھر اس سے کوئی چیز بنائی جائے، انسان کا پتلا بنایا گیا تھا نا اسی مٹی سے. انسان کی تخلیق اسی طرح ہوئی ہے، جس طرح سے کہ آج ہم برتن بنتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، مٹی کا ایک کو گوند کے رکھا گیا اور پھر اس کے بعد جب اس میں لیس اور وہ بدبو پیدا ہوئی، پھر اس سے ایک پتلا بنایا گیا جو کھنکتا تھا، بچتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک انسانی شکل دی گئی. من حمائن مسنون، اس کیچڑ اور بدبودار مٹی کو ایک سانچے میں ڈال کے ایک انسان کی شکل دی گئی. یہ ہے انسان کی اصل حقیقت جس پہ وہ اتنا اتراتا اور اکڑتا ہے. اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی جن جو تھے ان کی تخلیق اس سے پہلے ہو چکی تھی. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا سورہ بقرہ کی جب ہم تفسیر کر رہے تھے کہ زمین پر جو ہے انسانوں سے پہلے جن آباد تھے اور انہوں نے زمین پر بڑی خوریزی کی تھی. اسی لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو زمین پہ خوریزی کرے، کیونکہ اس سے پہلے وہ جنوں کا حال دیکھ چکے تھے. تو جن جو ہیں ان کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پیدا کیا اس سے پہلے اور ان کو آگ کی لپٹ سے. اس کی بھی میں آپ کو مثال بتا چکی کہ جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، تو ایک تو فلیم آپ جب چولہا جلاتے ہیں تو بلو یا ریڈ ایک ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک یلو، اور پھر وہ اس کے اوپر ایک ہیولا سا ہوتا ہے جسے کہ آپ آنکھ دیکھ نہیں کلیئرلی سکتی، لیکن اگر آپ اوپر سے انگلی گزاریں تو آپ کو فیل ہوگی اس کی حدت. وہ ہے آگ کی لپٹ، اس سے جن کی تخلیق ہوئی ہے. اور اسی لیے وہ جو ہے اتنا لطیف اور اتنا وہ ہے کہ نظروں سے اوجھل بھی ہوتا ہے اور بہت بلندی اور بہت ساری جگہوں تک اس کی پہنچ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان دونوں کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان من سلسال من حمائن مسنون، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کھنکتی مٹی سے، کیچڑ سے، بدبودار. اس چیز کو مینشن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کا حکم دیا، یعنی ایک ایسی
بے حیثیت چیز مٹی، اور اس کے بعد اس کو بھی سڑنے اور کیچڑ بننے کے بعد میں اس سے ایک انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں. فَإِذَا پھر جب سَوَّيْتُهُ درست کروں میں اسے، درست کر دوں میں اسے، وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں میں فِيهِ اس میں اپنی روح، فَقَعُوا تو گر پڑنا، لَهُ ساجدین اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. اب یہ سب کچھ بتا کے کہ انسان کو کس طرح سے کس چیز سے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب میں اس کو درست کر دوں، یعنی یہ پتلا بننے کے بعد پھر اس کے بعد اس پہ گوشت پوش اور اس کا باقی جو جس طرح کی اس کی جسم پہ جو کچھ ضروری چیزیں ہیں وہ سب بنا کے اس کو ایک شکل دے دوں، پھر اس میں اپنی روح سے پھونک دوں. اپنی روح پھونک دوں نہیں ہے، اپنی روح سے. تو یہاں پر یہ نہ سمجھیں کہ اپنی روح سے، اپنی روح سے پھونکنے کا مطلب یہ کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے اپنی روح کا کچھ حصہ انسان کے اندر پھونک دیا. ایسا نہیں ہے. اللہ کی ذات روح اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے. وہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی روح کا کوئی حصہ انسان کے جسم میں ہوگا. بلکہ بات یہ کہ انسان کو عزت اور شرف بخشنے کے لیے اللہ پاک نے اس طرح کی بات کی ہے، اس کو ایسی عزت دی ہے اس نسبت سے، جیسے کہ بیت اللہ کو دی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. تو کیا وہ اللہ کا گھر ہے؟ اللہ رہتا ہے اس میں؟ نہیں رہتا نا. لیکن اس کو عزت دینے کے لیے اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کا ہے. بالکل اسی طرح انسان کو تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور فرمایا کہ میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا. اس سے ہم ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا ایک جسے کہنا چاہیے پرتو ہے، کہ جیسے علم ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، یہ صفات اور کسی مخلوق کو نہیں دی گئی ہیں نا. تو ان کے مجموعے کا نام ہی روح ہے، یہ اور کسی مخلوق کو نہیں دی گئی ہیں. یہ اللہ کی ہی صفات کا ہلکا سا عکس ہے جو اس انسان کے اندر اللہ نے ڈالا ہے. اسی وجہ سے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر بھیجا، اور تمام فرشتوں سمیت تمام جو سجدہ بھی کرنے کو کروایا، اور تمام مخلوقات پہ ترجیح بھی دی، شرف بھی بخشا اس کو. تو دیکھیں ویسے تو ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جو مخلوق میں پائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی ہی صفت کا ایک یعنی اسی کا سورس تو وہی ہے نا، اللہ نے ہی اس کو ڈالا ہے نا. جیسے کہ رحمت ہے، رحمت کے 100 حصے ہیں جس میں سے 99 جو ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ پوری زمین کی مخلوق میں تقسیم کر دیا. اور اسی تقسیم کی وجہ سے جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جو باپ اپنے بچے کے لیے محنت کر کے اپنی فیملی کے لیے محنت کر کے دن رات کماتا ہے، یا جو بہن بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، یہ سب اس ایک حصے سے ہے. تو سوچیں وہ 99 حصے کتنے ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ پاک وہ 99 حصے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک استعمال کرے گا. اس دن ایسی رحمت برس رہی ہوگی کہ ایک دن ایک طرف جو شیطان اور ہر سب جو ہیں ندامت سے سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. اور کافروں اور مشرکین کا تو ذکر ہی کیا ہے، مسلمانوں کا بھی خوف، کیونکہ اعمال تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا، لیکن ایمان ہے الحمدللہ. تو ایسی رحمت برس رہی ہوگی کہ ایک لمحے کو شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید میں بھی اس رحمت کے سے معاف ہو جاؤں. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ نافرمانی، تکبر، سرکشی، شرک، یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ معاف نہیں کرے گا. باقی جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ان کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ گناہ جو ہیں یہ معاف نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر پڑنا. یعنی گر پڑنے سے مطلب یہ کہ ویٹ نہیں کرنا 1 منٹ کا بھی، بلکہ فوراً سجدے میں گر جانا. فسجدہ تو سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون اکٹھے، یعنی سب فرشتوں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور فوراً سجدے میں گر گئے. دیکھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی اور وہ
زندہ ہوئے، ان میں زندگی کے آثار ہوئے، تو سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکونا، کہ وہ ہو، مات ساجدین، ساتھ سجدہ کرنے والوں کے، سوائے ابلیس کے۔ اب کیونکہ یہ واقعہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور اگر اس میں کوئی پوائنٹ ایسا ہوگا جو جس کی تھوڑی ڈیٹیل ہوگی تو میں بتاؤں گی، ورنہ آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ بھی چکے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تجھے، اللہ کے نہیں تکونا، ہوا تو مع ساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا، تو کیوں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، حالانکہ اللہ کو علم تھا، اللہ کے پاس علم تھا، لیکن اللہ پاک اسی کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ قالا، اس نے کہا، لم، نہیں، اکن ہوں میں، لی اسجدہ، کہ میں سجدہ کروں، لبشرن، ایسے انسان کو، خلقتہ، بنایا تو نے اسے، من سلسال، من حمائم مسنون، کھنکتی مٹی سے، سڑے ہوئے گارے سے یا کیچڑ سے، مسنون، بدبودار۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے یہ اصل میں اس کو بہت زیادہ وہ حقیر سمجھتا تھا کہ مٹی سے بنے ہوئے اس کو، اور اپنے اس پر اس کو بڑا ناز اور تکبر تھا۔ ایک تو یہ کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، دوسرے یہ کہ میں اتنے عرصے عبادت کی ہے اور اس اسٹیج پہ میں اب ہوں کہ مجھے کہنا چاہیے کہ میرے لیے کوئی سجدہ کرے، نہ کہ میں کسی کو کروں۔ تو تکبر جو ہے نا، وہ سارے علم کو اور ساری نیکیوں کو جو ہے کھا جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے کہا میں ایسے انسان کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، سڑے ہوئے گارے سے، گاڑے نکل رہا، سڑے ہوئے کیچڑ سے، گارے سے، گارا کہتے ہیں نا جو آپ نے دیکھا ہوگا گھر بنانے کے لیے بھی جو مکس کی جاتی ہے مٹی اور وہ، تو ایسے یعنی بھیگی ہوئی مٹی کو جو سڑنے کے بعد اس کی ایسی شکل تھی، اس سے اس کو بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ قالا، فرمایا، فخرج، پس نکل جا، منہا، اس سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر ایسی بات ہے، تو تکبر بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو پس نکل جائے یہاں سے، بے شک تو رجیم ہے، تجھ پہ رجم کی جائے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک، یعنی کہ بے شک اب صرف یہی نہیں کہ تجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے جنت سے، بلکہ قیامت تک اب تیرے اوپر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور اللہ کی تمام مخلوقات کی بھی۔ قالا، وہ بولا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، بس مہلت دے مجھے، الی یومی، اس دن تک، یبعثون، جب سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قبروں سے جب سب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اللہ نے کہا نا تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت بھی دے دیجئے۔ تو مجھے اللہ سے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف اتنی نافرمانی اور سرکشی ہے اور تکبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے کہ اے میرے رب، قیامت کے دن شیطان کہے گا مشرکین سے کہ تم لوگ تو اتنے بڑے گناہ گار ہو، شرک تو اللہ کے ساتھ میں نے بھی نہیں کیا، تکبر کیا، نافرمانی کی، جو بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں کیا، تم تو مجھ سے بھی بڑے گناہ گار ہو کہ تم شرک کرتے ہو۔ تو کہے گا اے میرے رب، مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی اگر مجھے قیامت کے دن تک لعنت ہے میرے اوپر، تو مجھے مہلت بھی دے قیامت کے دن تک۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فإنک، پس بے شک تو، من المنظرین، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، کیونکہ اصل میں بات یہ تھی کہ ایسا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا تھا، بلکہ یہ دنیا کی کریشن، یہ دنیا کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور دنیا میں بھیجے جانے کا فیصلہ، یہ سارے معاملات اللہ کے علم میں تھے، پہلے سے یہ ڈیسائیڈڈ تھے، اور شیطان کی نافرمانی اور سرکشی بھی اللہ کے علم میں تھی کہ آگے کیا ہونا ہے، اور دنیا میں انسان کو ایسے ہی نہیں بھیجنا تھا۔ کبھی کبھی میں جب چھوٹی تھی تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی دعا سنی، اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا نہیں سنتا، اس کو اسی وقت جہنم میں ڈال دیتا، تو ہم لوگ کتنے سکون میں ہوتے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور پڑھا اور سمجھ میں آئی بات، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بھی اللہ کی آزمائش اور اللہ کی دنیا کی تخلیق کا ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے شیطان کی موجودگی ضروری تھی۔ ظاہر ہے جب اس کا بہکاوا ہوگا، اس کی طرف سے وسوسے ہوں گے، تو پھر ہی تو آزمائش اور امتحان ہے کہ کون اس کی بات سنتا ہے اور کون نہیں سنتا، کون اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی گئی، تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت اللہ کو معلوم ہے، یعنی وہ وقت جو اللہ کو معلوم ہے کون سا ہے قیامت کا، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم نا، وہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، بما، بوجہ اس کے جو اغویتنی، گمراہ کیا تو نے مجھے، لا ازینن، البتہ میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، مزین کر دوں گا، لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں، ولا اغوینہم اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خود غلطی کی ہے اور اس غلطی کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی غلطی پکڑی جائے یا کوئی، تو وہ الزام جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس نے بھی اسی طرح سے الزام ڈالا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کمتر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس طرح سے تو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیرا حکم نہ مانوں، یعنی تو مجھے کوئی اور حکم دیتا، کچھ اور اپنی عبادت کا دیتا یا کوئی اور، تو میں تو مانتا، لیکن تو نے ایسی بات کا حکم دیا، تجھے پتا تھا کہ میں نہیں کروں گا، تو اپنے تکبر کی وجہ سے کہ تو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں گمراہ ہو جاؤں، بہک جاؤں، بھٹک جاؤں، تیرا حکم نہ مانوں۔ تو اب جس طرح سے تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اب میں انسانوں کے ساتھ ایسے ہی کروں گا، اور ان کے لیے دنیا کو اس قدر خوبصورت اور دل فریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ یعنی ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین پہ جو زندگی ہوگی اس میں لذتیں اور اس میں ایسے عیش و آرام اور ایسے فائدے اور ایسے منافع جو کہ غلط طریقے سے حاصل ہونے والے ہیں، ان کو انسانوں کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ تو نے جو ان کو خلافت دی ہے، جو ذمہ داریاں دی ہیں اور آخرت کی جو پاسپورٹس ہے، ان سب چیزوں کو وہ بھول جائیں گے اور تجھے بھی فراموش کر دیں گے، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکامات کی خلاف ورزیاں کریں گے۔ یہ شیطان نے کہا، اور میں ان کو اس طریقے سے بہکاؤں گا، ان سب کے سب کو، کہ وہ دنیا کی دلچسپیوں میں کھو جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ دنیا کی دلچسپیوں میں جب انسان لگ جاتا ہے تو اللہ کی یاد اس کے دل سے اگر نکلتی نہیں بھی ہے تو وہ وقتی طور پہ غافل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مووی دیکھنے بیٹھا ہے فرض کریں تو وہ 2.5-3 گھنٹے تک اللہ کی یاد سے تو غافل ہو گیا ہے نا۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی دھوکے بازی کا کام کر رہا ہے یا کوئی چوری کر رہا ہے یا کوئی غلط تول رہا ہے منافع، اپنے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ کیا اللہ کو یاد کر رہا ہوگا؟ تو اس طرح سے اس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور تجھ سے غافل کر دوں گا، یا بالکل ہی تجھ سے ان کو مطلب تجھے بھول ہی جائیں گے، وہ ایسا کر دوں گا میں۔ الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، منہم المخلصین، جو چنے ہوئے مخلص ہیں، یعنی وہ بندے صرف ان کو میں چھوڑوں گا کیونکہ ان پہ میرا اثر ہو ہی کا ہی نہیں، ان پہ میری بات چلے گی ہی نہیں، ان پہ میرے داؤ نہیں چلیں گے، کیونکہ وہ مخلص ہوں گے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے، یعنی تیرے دین کے لیے خالص ہوں گے، تو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے، تجھے یاد رکھتے ہوں گے، تیرے احکامات پہ چلتے ہوں گے، ایسے نیک، ایسے مخلص بندوں کو ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو میں بہکاؤں گا، کوشش ان کو بھی بہکانے کی کروں گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہر دور میں ہیں، انبیاء تو ہیں ہی، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی ہیں، صحابہ کرام تھے، پھر بزرگان دین ہیں، اور بہت سارے ہر دور میں آج بھی، ضروری نہیں ہے کہ صرف بزرگان دین ہی ہوں، عام لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ان پہ شیطان کا داؤ نہیں چلتا، ان کو بہکانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا صراط، یہ راستہ ہے، علیہ مشتق، مستقیم، سیدھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ جو ہے نا، یہ سیدھا مشتق آتا ہے۔ کون سا؟ جو مخلص بندوں کا جو راستہ ہے۔ تو یہ اخلاص کا راستہ جو ہے نا، اخلاص کا راستہ کیا ہے؟ اخلاص کا راستہ یہ ہے کہ نیک نیتی سے خالص ہو کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس کی پرواہ نہ کرے کہ کون دیکھ رہا ہے،
کون تعریف کر رہا ہے، کون ساتھ دے رہا ہے، کون نقصان پہنچاتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، ان سب سے ہٹ جائے اور صرف اللہ کی طرف لو لگا لے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. اللہ نے جو کچھ طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے اس پر عمل کرے. یہ سارے کام کرنے والے اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ صراط مستقیم ہے جو مجھ تک آتی ہے. ان نیک کاموں پہ عمل کرنا، ایمان بنیادی شرط، اور پھر نیک کام، نیک عمل کرنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے سیدھے اللہ تک پہنچتے ہیں. سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے کا. ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور، اللہ مگر، من اتبعک جو پیروی کرے تیری، من الغاوین بہکے ہوئے میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ میرے جو بندے ہیں نا، دیکھیں کتنے پیار سے اللہ میرے بندے میرے بندے 2-3 جگہ آ چکا ہے، آگے اور بھی آئے گا، کہ اپنے ان جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، اللہ کی محبت دل میں رکھنے والے ہیں، خالص ہو کے اس کے لیے دین کے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ فرما رہے میرے بندے، بے شک میرے بندے ہیں، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اور جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں نا، یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت رونا آتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنے پیار سے کہا تھا کہ میرے بندوں پہ، جو میرے بندے جو میرے ساتھ مخلص ہیں، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب بھول جاتے ہیں. ہم کیسے نافرمانیاں کرتے ہیں، کیسے اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، ان پہ عمل نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کی تعریف کی امید رکھتے ہیں، یا جو بھی غلط کام اگر ہم کرتے ہیں تو کیا اللہ نے ایسے ہی کہا تھا اپنے بندوں کو کہ ایسے ہوں گے میرے بندے، میرے بندے میرے لیے خالص ہوں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. کتنے اللہ نے، کتنا ہم پہ مان ہے. اللہ نے کس طرح کہا ہے اپنے، ہم مسلمانوں ہیں نا، ہم پر مانے، ہم ہیں اس کے بندے. ویسے تو سبھی ہیں اس کے بندے، لیکن یہاں پہ میرے بندے سے مراد ایمان والے ہیں، کہ ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اور مگر وہ جو تیری پیروی کریں گے وہ بھٹکے ہوئے ہوں گے، ان کا معاملہ الگ ہوگا، وہ بھٹکے ہوئے ہوں گے. وَإِنَّ اور بے شک، جہنم لموعدہم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی. پھر جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے اور شیطان کی پیروی کریں گے، یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ سب شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں نا، ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جو کہ وعدہ کیا گیا ہے، وعدے کی جگہ ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں وہ سب کے سب جائیں گے. یہاں پر میں خاص بات جو ہے وہ میں بتاؤں کہ جو کس طرح سے شیطان کی پیروی کرتا ہے، یا کس طرح سے شیطان جو ہے انسان پہ قابو پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شیطان سے پوچھا کہ تم ابن آدم پر کس چیز سے غالب آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں غصے اور خواہشات نفس سے غالب آتا ہوں. اب آپ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غصہ، اور آپ دیکھیں جب غصہ آتا ہے نا، شدید غصہ ہوتا ہے، انسان اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بے شک وہ بعد میں ان باتوں پہ شرمندہ ہوتا رہے، پچھتاتا رہے. بعض دفعہ کسی کا دل اتنی بری طرح دکھا دیتے ہیں، بعض دفعہ کسی کو غلط کہہ دیتے ہیں، غلط باتیں سنا دیتے ہیں، اور بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات پلٹ نہیں سکتی انٹل اور انلیس کہ انسان معافی مانگے، اور اللہ سے بھی مانگے اور اس شخص سے بھی مانگے. لیکن بعض دفعہ انسان غصے میں اپنا بہت بڑا نقصان بھی کر لیتا ہے. آپ دیکھیں نا، بہت سارے کیسز میں طلاق اور اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگ مار بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ غصے کی شدت میں ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے. غصے کو جو کنٹرول نہیں کرتا، وہ پھر غصہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. اگر غصے کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا تو اس کا مطلب ہے شیطان کو حاوی ہونے دیا. تو جب بھی شدید غصہ ہے تو کیا کرے؟ پانی پیے. غصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان کیا ہے؟ آگ. اور آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ پانی. تو پانی پیے، وضو کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور کوشش کرے کہ چپ رہے، بولے نہ زیادہ.
تو خود بخود اللہ پاک اس کو اس حملے سے نکال دے گا شیطان کے. پھر خواہشات نفس ہیں. خواہشات نفس کیا ہیں؟ کہ جو چیز بھی اچھی لگ رہی ہے وہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، اچھی ہو یا بری ہو، بس ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پہننا ہے تو ہم پہن رہے ہیں، ہمیں پسند ہے. یہ ہے خواہشات نفس. ہر وہ کام کرنا جس سے کہ خوشی مل رہی ہے آپ کے نفس کو، آپ کے دل کو. بھئی ہم پیسے خوب کما رہے ہیں، چاہے بے شک ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ہم پیسے خوب کما رہے ہیں، اس سے ہم عیاشی کریں گے، گھومیں گے پھریں گے. یا ہم ایسا لباس پہن رہے ہیں جو کہ بہت کیا کہنا چاہیے، صحیح مناسب نہیں ہے اسلامی لحاظ سے، جس سے ہمارا جسم نمایاں ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، اور جس طرح کے لباس سے منع کیا گیا لیکن ہمیں پسند ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ خواہشات نفس ہیں. ان پہ اگر قابو نہیں پائیں تو پھر یہ بھی شیطان کے راستے کی پیروی کرنے والے، یہ وہی راستہ ہے جو شیطان کا ہے، اور ان سب چیزوں پہ عمل کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہیں جائیں گے، یعنی اس کا بھی وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. لہا اس کے سبعۃ 7 ابوابن دروازے ہیں. لکل واسطے ہر بابن دروازے کے، منہم ان میں سے جزءن ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم شدہ. اب جہنم کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس کے بھی 7 دروازے ہیں. اس سے پہلے ہم میرے خیال سے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں نا کہ جنت کے 7 طرح کی جنتیں ہیں، 7 اس کے درجے ہیں جن کے نام بھی میں نے یاد کروائے تھے. اب آج آپ کو جہنم کے درجے بتاتی ہوں. جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک درجے کا ہے. تو وہ 7 درجے اور 7 دروازے جو ہیں وہ کس کس جہنم کے ہیں؟ ان جہنم کا نام ہے جہنم، لظامہ، حطامہ، سعیر، سین عین یہ رے، سقر، سین قاف رے، جہیم، حاویہ. حاویہ جو ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے. تو یہ دروازے جو ہیں 7، یہ ہر حصے کے، ہر درجے کے ہیں. جہنم کے جو ہیں ان کو درجہ نہیں کہتے، جنت کے درجے ہوتے ہیں. جہنم کے ہر حصے کے ہیں، پورشنز جو بنے ہوئے ہیں، اور ہر حصے میں تقسیم کیا جائے گا. ان سب کو وہ تقسیم شدہ ہیں، یعنی ان کے گناہوں کے، جیسے حاویہ جو ہے وہاں پر منافقین ہوں گے جو سب سے نچلا درجہ ہے. اسی طرح ہر شخص اپنے گناہ کے حساب سے اسی خاص دروازے سے خاص اس حصے تک پہنچا دیا جائے گا جو اس کے گناہ کے حساب سے اس کے لیے مخصوص ہوگا، اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا. استغفر اللہ. ان بے شک المتقین، متقی لوگ، فی جنات باغوں میں ہوں گے، و عیون اور چشموں میں. یہ تو جہنم والوں کی بات ہو گئی نا، لیکن وہ لوگ جو شیطان کی پیروی نہیں کریں گے اور اللہ کے خالص مخلص بندے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں گے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، جہاں چشمے اور باغ ہیں. جنت تو اسی کا نام ہے نا، چشمے بہہ رہے ہوں گے، باغات ہوں گے، جہاں محلوں کے نیچے سے، باغات کے نیچے سے بھی چشمے بہہ رہے ہوں گے. تو وہ ایسی خوبصورت جگہوں پہ ہوں گے. ادخلوہا، داخل ہو جاؤ ان میں، بسلامن، ساتھ سلامتی کے، آمنین، امن سے رہنے والے. اب ان سے وہاں کہا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے ہی بنائی گئی تھی. جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، عمل کرنے والے ہیں، اب اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. اور آمنین، امن والے، بے خوف و خطر ہو کے، اب امن سے یہاں رہو. کیونکہ سب سے بڑا جو خطرہ اور خوف تھا وہ شیطان کا تھا، جو دنیا میں پیچھے لگا ہوا تھا. اور ہر وقت ہر انسان کو، مسلمان کو خاص طور سے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ اس شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے. کوئی غلط کام کرتا بھی ہے تو دل کو ایک کھٹکا رہتا ہے، اور ہر وقت اس کو یہ ایک دھڑکا ہوتا ہے کہ کہیں ہم کچھ ایسا نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ کا کام کر لیں، یا شیطان کی جس کے پیروی ہوتی ہو. تو اب وہاں پر امن ہے، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ کے لیے زندگیوں سے چلا جائے گا، اور دنیا کا وہ خوف کہ ہر وقت شیطان کے جال میں پھنسنے کا جو ہوتا تھا وہ بھی چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ. وَنَزَعْنَا، اور نکال دیں گے ہم، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو بھی ان کے دلوں میں ہے، ان کے سینوں میں ہے، من غلن، کوئی کینہ،
اخوانن بھائی بھائی بن کر، علی سرورن اونچی مسندوں پر، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. یعنی جو نیک لوگ ہیں نا، ان کے دلوں میں اگر آپس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ کدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بظاہر دونوں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپس میں کسی معاملے میں کچھ ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ دل میں ایک بات رہ جاتی ہے، بات ختم بھی ہو جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے، اپنے دوستوں میں ہو جاتی ہے، اور مختلف لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بظاہر کہ آپ ویسے بھی دل سے بھی بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، لیکن کسی معاملے پہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ جس سے آپ کا دل دکھا اور آپ کے دل میں اس کی طرف سے تھوڑی سی کدورت آ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے معاف بھی کر دیا، بات ختم بھی ہو گئی، لیکن دل میں ایک بات رہ گئی کہ دیکھو فلاں موقع پہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. لیکن مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، آپ بھی اور وہ بھی، تو پھر کیا ہوگا قیامت میں جب سب جنت میں، کیونکہ کسی کے دل میں کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی کھپٹ، کوئی کدورت، کچھ بھی نہیں، کسی کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی. جنت ایسی جگہ ہی نہیں ہے. تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ پاک ایک مقام پہ جو ہے نا، وہاں پہ سب کے دلوں کو دھو دے گا جنت کے پانی سے، اور اس پانی سے دھلنے کے بعد دل شفاف ہو جائیں گے ایک دوسرے کی طرف سے، اور سب کینہ کدورت اور جو بھی ایک دوسرے کی طرف سے دل میں کوئی بھی بات رہ گئی تھی، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ایک دوسرے سے دل بالکل صاف ہو جائیں گے. یہ بھی ہم سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور پھر وہاں پر جو ہے بہت ایسی پیاری زندگی ہوگی کہ جس میں نہ کوئی محنت ہوگی، نہ کوئی کام ہوگا، آرام سے جو ہے انسان وہاں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اونچی اونچی مسندیں ہوں گی، ان میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، باتیں ہو رہی ہوں گی، ہنسی مذاق ہو رہے ہوں گے، ہر چیز حاضر ہوگی. کیا پیارا خوبصورت وہاں منظر ہوگا. سب ایک دوست اور بھائی بھائی بن کے وہاں بیٹھے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بھی ان مسندوں پہ بیٹھائے، اب ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سب اولادوں کو، ماں باپ کو، اور تمام مسلمانوں کو، سب اسی طرح وہاں پیار محبت سے بیٹھیں اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں، اور سب نعمتیں جو ہیں ان کا دور چل رہا ہو، طرح طرح کے پینے کے مشروبات ہوں، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہوں، بے فکری، اور بہت ہی وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دیکھیں نا، آپ سوچیں ایسا سکون اطمینان کا ماحول ہوگا، اور آرام سے اتنے خوبصورت منظر، اتنی خوبصورت جگہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اور سب آپ کو اپنے دوست وہاں پہ موجود ہوں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے وہاں موجود ہوں، آپ کے ماں باپ کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا. لا یمسہم، نہ چھوئے گی انہیں، فیہا ان میں، نصب کوئی تھکاوٹ، وما اور نہ ہم وہ منہا بمخرجین، ان میں سے نکالے جائیں گے. اب یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ جنت میں کوئی بھی تھکاوٹ یا کوئی بھی مشقت نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی کام، محنت مزدوری. اب دیکھیں نا، دنیا میں رہتے ہوئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، نوکریاں کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، گھر میں بھی کھانے پکاتے ہیں، تب کہیں جا کے کھاتے ہیں، گھر کی صفائی ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں، شام تک رات تک سب تھک کے چور ہو جاتے ہیں. لیکن جنت میں کوئی تھکاوٹ، کوئی ایسی مشقت نہیں ہوگی، آرام سے ساری ضروریات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے پوری ہوں گی، اور اس کے لیے کوئی بھی کسی کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پھر یہ سارے انعامات جو ہیں نا، یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، کیونکہ جنت سے پھر ان کو نکالا نہیں جائے گا. جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا، پھر وہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہ جو عیش اور آرام اور پرسکون اور محبت والی جو زندگی ہے نا، وہ ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی جنت والوں کا. نبی عبادی، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو. نبی عبادی یہاں پر خبر سے مطلب ہے خوشخبری، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. انی، بے شک میں ہی ہوں، الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. نہیں، میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. میری رحمت سے امید لگا کے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بے فکر ہو جائیں اور گناہوں کی زندگی میں ملوث ہو جائیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بلکہ یہ کہ سب کچھ کوششیں کرنے کے بعد بھی اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کا آسرا رکھیں. اسی سے بخشش ہے، اسی سے اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی. وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب،
ہوا عذاب العلیم، وہ ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بے فکر نہ ہو جائیں عمل کرنے میں، کام کرنے میں، کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، کیونکہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک میں غفور الرحیم تو ہوں، لیکن دوسری طرف میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ لہٰذا کوئی شخص بھی، کوئی بھی جو ہے وہ بے خوف نہ ہو جائے گناہ کرنے میں کہ اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا خوف بھی دل میں رکھیں، کیونکہ بڑا دردناک ہے اللہ کا عذاب۔ اب یہاں سے ایک نیا جو واقعہ ہے، قصہ جو کہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا یہاں پر ایک دفعہ پھر ذکر ہے، اور کیوں ہے وہ آگے ڈیٹیل ہمیں پتہ چلے گی۔ وَنَبِّهُمْ اور خبر دے دیجئے انہیں، آگاہ کر دیجئے انہیں، ان ضیف ابراہیم، مہمانوں کی ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور اب یہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہ خبر دے دیجئے، ان کو اس بارے میں بھی آگاہ کیجئے۔ کیوں کیجئے؟ کیونکہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے پورا، اس سے آپ کو یہ بات جب پورا ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کو اس کی بھی کچھ خبر دیجئے، کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے تھے وہ، اور 3 فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اس دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فقالو، تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر۔ قالا، اس نے کہا، انا، بے شک ہم، منکم وجلون، تم سے خوف زدہ ہیں، یعنی ہمیں دل میں خوف محسوس ہونا جو ہے وجلون کا مطلب ہے۔ تو جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آئے تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو تم پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان سے یہ کہا کہ ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں، یعنی ہمیں تم کو دیکھ کے دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ہم کون؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی تھی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تھے۔ تو ہم دونوں میاں بیوی تم سے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں خوف محسوس کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تو وہ نہیں بتایا جا رہا، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے مہمانوں کے سامنے ایک بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھا تھا، تو انہوں نے وہ کھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ فرشتے تھے اور فرشتے کھاتے پیتے تو نہیں ہے نا۔ تو اس چیز کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ مسافر بن کر آئے تھے، لیکن سفر کی کوئی علامت جو ہے وہ ان کے جسموں پہ یا ان کے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے کہ کوئی سفر کر کے آتا ہے تو ایک تو اس کے پاس سامان ہوتا ہے، دوسری یہ کہ تھکن ہوتی ہے، گرد مٹی ہوتی ہے۔ ظاہر پہلے کے سفر تو اونٹوں اور گھوڑوں پہ ہوتے تھے، تو اور زیادہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، پیر گرد آلود ہوتے ہیں۔ تو وہ صاف ستھرے حلیے میں بالکل ایسے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے تھے کہ ان کے کسی بھی بات سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سفر کر کے آئیں۔ اور پھر دوسرے انہوں نے کھانے سے بھی انکار کیا، جس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شک ہوا کہ یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے۔ پہلے تو ان کو یہ شک ہوا کہ یہ شاید کوئی ایسے دشمن ہے کہ جو ظاہر ہے کسی نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے ہیں، اس لیے یہ کھانا پینا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے حلیے اور چیزوں پہ نظر گئی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یعنی فرشتے ہیں۔ اور ان کو خوف اس لیے محسوس ہوا کہ فرشتے جو ہیں عام طور سے جب آتے تھے یا تو وحی لے کر آتے ہیں، لیکن اگر وہ وحی لے کر نہیں آئے ہیں کسی پیغمبر کے پاس تو پھر کسی قوم پہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، لا توجل، نہ تم ڈرو، انا، بے شک ہم، نبشرک، ہم بشارت دیتے ہیں تجھے، ہم خوشخبری دیتے ہیں تم کو، بغلام، ایک لڑکے کی، علیم، بہت علم والے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہیں کوئی عذاب یا کوئی ایسی سزا کی بات لے کر نہیں آئے، بلکہ ہم تو خوشخبری دینے آئے ہیں تمہیں، اللہ کی طرف سے تمہیں ایک بشارت دینے آئے ہیں ایک لڑکے کی جو کہ بہت علم والا ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، اور حضرت سارہ جو تھیں بانجھ تھیں اور ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروائی تھی، اور ان سے اولاد بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ
ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پھر وہاں ان کو چھوڑا تھا اپنی بیوی اور بچے کو. تو حضرت سارہ کے ساتھ وہ رہ رہے تھے. اس وقت کی بات ہے کہ یہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے یہ خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھجوائی ہے کہ ایک لڑکے کی جو کہ بہت علم والا ہوگا اور اس کا بڑا مقام ہوگا. قالا، اس نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب بشر تمونی، کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے، اللہ باوجود اس کے ان کے مسنیا پہنچ چکا مجھے الکبرو بڑھاپا، فبما، بس کس چیز کی، تو بشرون، تم خوشخبری دیتے ہو. یعنی ظاہر ہے فرشتے لے کر آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں شک و شبے کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن جیسے بے انتہا کوئی بہت بڑی خوشی، ایک ایسی ناممکن سی بات جو لگ رہی ہو وہ ایک ممکن اللہ تعالیٰ کر دے، تو ہمارے خوشی کے منہ سے یہ باتیں نکلی کہ یہ کس طرح ممکن ہے. بھائی میں تو اتنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اس وقت کس طرح سے تم مجھے اس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو. تو اس میں بے یقینی نہیں تھی، بلکہ انتہائی خوشی اور حیرت اس بات پہ تھی کہ مجھے اللہ نے اس قابل سمجھا اور اللہ پاک کی طرف سے مجھے اس طرح سے کہ میں اب اس عمر کو بڑھاپے کی پہنچ گیا ہوں تو مجھے یہ خوشخبری مل رہی ہے. تو کیسے، اس طرح سے کیسے اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر انعام ہے. قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، بشرنا کا، خوشخبری دی ہے ہم نے تجھے، بالحقی، حق کی، فلا پسنا تکن من القانتین، تم ہو مایوس ہونے والوں میں سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو خوشخبری تمہیں دی ہے وہ حق کے ساتھ دی ہے، یعنی یہی وہ حق ہے جس کو لے کے فرشتے آتے ہیں. جو مکے کے لوگوں نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ فرشتے تو نازل ہوتے ہیں حق کے ساتھ. اور حق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو حق یہ ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ لے کر آئے تھے، یعنی خوشخبری، اور ایک حق وہ ہوتا ہے جو قوم لوط کے لیے وہ لے کر آئے تھے، آگے ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے. تو ان کا مطالبہ جو ہے، تو وہ فرشتوں کو اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس عذاب کے لیے یا سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو کی طرف سے یہ سچی اور حق کی بات ہے جو ہم یہ خوشخبری تمہارے لیے لے کر آئیں اور تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو. قالا، اس نے کہا، ومن، اور کون، یقنتو، مایوس ہو سکتا ہے، من رحمتہ، رحمت سے، رب ہی، اپنے رب کی، اللہ، سوائے الضالون، گمراہ لوگوں کے. انہوں نے کہا وہ تو ان کا نیت اور مقصد تو یہ تھا ہی نہیں یہ بات کرنے سے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ خوشی کی انتہا میں یہ جملے ان کے منہ سے نکلے تھے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے، تو سوائے گمراہ لوگوں کے. گمراہ لوگ مایوسی کی، کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں مایوس ہونا جو ہے نا یہ گمراہی کی بات ہے، اور مایوسی کی باتیں کرنا کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس معاملے میں تو کوئی اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ سب باتیں مایوسی کی جو ہیں نا یہ کفر کی طرف، گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کی رحمت سے ایک مومن جو ہے نا وہ مایوس کبھی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پہ اس کو پورا بھروسہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کون مایوس ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے. ظاہر تو خلیل اللہ تھے، لیکن ایک عام مومن کو بھی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے اس کو ہمیشہ ہر حال میں اچھی امید ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہے.